सेफ हाउस। सुबह के 10 बज रहे थे। धूप उफक से फिसलती हुई दीवारों से टकरा कर अंदर फैल रही थी, मगर रोशनी के बावजूद कमरा अंधेरे की साजिशों से भरा हुआ था। हर शय अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन फिजा में छुपे राज सांस ले रहे थे। स्पेक्ट्रा, चीफ और मेजर सफ़ीर के साथ संजीदगी से बात समेटने लगा। कुर्सी की पुश्त से जिस्म ज़रा सा सीधा किया। हम अंधे हो रहे हैं या फिर हमें अंधा किया जा रहा है? उसकी आंखों की गहराई में सवाल नहीं, इल्ज़ाम था। याद करें इस मिशन से जुड़ी एक भी बात, एक भी नाम, क्या कुछ भी कहीं और गया? मेजर सफ़ीर की उंगलियां लाशऊरी तौर पर आपस में उलझ गईं। मिशन नहीं, वो लम्हे भर कर रुका। लेकिन तुम्हारा जिक्र उस मीटिंग में चीफ के साथ मैंने किया था, उसी के फ़ौरन बाद जब हमारे 5 एजेंट्स शहीद हो गए थे। स्पेक्ट्रा के चेहरे पर कोई रद्द अमल नहीं आया था, मगर कमरे का दर्जा हरारत जैसे गिर गया था। तो फिर गद्दार अंदर बैठा था और मुझे वही अंदर से चाहिए। उस मीटिंग की हर सांस, हर साया, सब कुछ मुझे चाहिए। चीफ ने नज़रें मेज़ पर जमा दी। कहीं पर हुई एक नए धमाके की खबर अखबार की सुर्खियों की ज़िनत बनी थी। हम जिस तरफ जा रहे हैं स्पेक्ट्रा, वहाँ दहशतगर्दी सिर्फ बढ़ नहीं रही, वो तैयार की जा रही है। उसकी आवाज़ में बोझ था। फाइल्स चीख चीख कर बता रही हैं कि मुल्ज़िमान पाकिस्तानी है, उम्र 17 से 20 साल के दरमियान, और ये पज़ल मेरा दिल कहता है कि इस फितने की जड़ में है। मुझे भी यही लगता है चीफ, मगर दिल काफ़ी नहीं है, हमें हड्डी तक पहुँचना होगा। चीफ ने निगाह उठाकर स्पेक्ट्रा को देखा। अगर तुम्हें इजाफी फोर्स, साइलेंट सपोर्ट या कुछ भी चाहिए हो तो अभी कहो, मगर याद रखो वो जगह, धरती का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है। आपकी इस पेशकश या मैं कहूँ तशवीश की कोई वजह होगी? मैं वही सुनना चाहता हूँ। चीफ ने सर इस्पात में हिलाई। अगर किसी ने तुम्हारी गाड़ी में जहर प्लांट किया था तो इसका मतलब है कोई तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। मुझे इंसान की कमज़ोरियों से डर लगता है, बाकी तुम समझदार हो। स्पेक्ट्रा हंसा, मगर सिर्फ दांतों से। आप जानते हैं मेरी ग़िज़ा सांप है, मुझसे खेलने वाला बचेगा नहीं। और रही बात मेरी कमज़ोरियाँ, वो उस दिन ख़त्म हो गई जिस दिन मैंने मारखोर की बैज अपने सीने पर सजाई। अब ना मैं इंसानों की कैटेगरी में आता हूँ ना जानवरों के। वो हाथ आगे बढ़ाकर टेबल से एक फ़ाइल उठाने लगा। तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा जला हुआ है, मेजर ने फिक्रमंदी से कहा। इसका कुछ करो वरना ये फैल जाएगा। जब वक्त होगा इसका भी बंदोबस्त कर लूँगा, उसने बेनियाजी से जवाब दिया, मगर अभी मुझे कुछ और बताना था। यूं जैसे वो हाथ, वो गोश्त उसका अपना ही ना हो। हालांकि देखने वाला भी दिल में दर्द महसूस किए बगैर नहीं रह सकता था। आगे बढ़ो, हम सुन रहे हैं। मुझे कुछ दिनों के लिए मंजर से हटना है। क्यों? क्या मैं ये मिशन से भागना नहीं कहलाता, या ये इस मिशन का हिस्सा है? चीफ ने बात समझी नहीं, मगर दोबारा पूछने के बजाय सीधा सवाल ताक दिए। ये मिशन का हिस्सा नहीं, बट इट्स पर्सनल एंड एसेंशियल। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी मौजूदगी ज़रूरी मगर नाकाबिले बर्दाश्त। शायद तुम अपने कहे से मुकर रहे हो, जो कुछ देर पहले तुम कह चुके हो। चीफ के अंदाज में वाज़ेह जिबिल्लत उभरी। मैंने कहा था चीफ, मैं बॉर्डर लाइन पर हूँ। कभी मेरा बिहेवियर तो इंसानों जैसा होगा, मगर बेफिक्र रहें, जहाँ जिस रूप की ज़रूरत होगी वहीं मेरा रद्द-ए-अमल भी वैसा ही होगा। मिशन के दौरान कोई भी एजेंट आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकता, बाकी तुम देख लो। यूँ लगा जैसे उसने ताले की कुंजी दी हो, मगर वो कुंजी उस ताले में फिट ही नहीं हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली मैं वही करने जा रहा हूँ जो आप अलाउ नहीं कर रहे। चीफ ने गौर से उसे देखा, फिर साथ बैठे मेजर सफ़ीर को, जिसने नज़र झुका दी। तुम रिस्क क्यों लेना चाहते हो स्पेक्ट्रा? अभी कुछ देर पहले तुम पर हमला हुआ है, इस तरह आउट ऑफ कंट्री जाकर तुम उन्हें गोल्डन चांस दे दोगे। उसे लगा था वो समझ जाएगा। मैं यही देना तो चाहता हूँ, और अगर आपको याद हो तो इसी वादे पर आपने मुझे ये मिशन हैंड ओवर किया था। मैं परमिशन नहीं मांग रहा, सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ये कहकर कम अज़ कम तुम मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। प्रोफेशनलिज्म भी किसी चीज़ का नाम होता है। स्पेक्ट्रा ने मेजर की तरफ देखा। वो खामोश था। मैं हाजिर हो जाऊंगा जब आप बुला लेंगे। वो खड़ा हो गया। चीफ उसे देखता ही रह गया था, और स्पेक्ट्रा कदम ब कदम दूर होता गया था। बहुत दूर गया, और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। चीफ देर तक खाली जगह को देखता रहा। कहीं मैंने गलत हथियार पर भरोसा तो नहीं किया? फिर उसकी सरगोशी में आवाज़ उभरी। गलत हथियार नहीं, बस ऐसा हथियार जो अपने हाथ में नहीं रहता, मेजर ने आहिस्ता से जवाब दिया। चीफ ने कमर सोफे से लगा लिया। पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। गाइस, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। जो कोडेड मैसेज मिला है उसके मुताबिक कोई हमारे अंदर से, यानी सेफ हाउस के अंदर असल कतार है। मुझे हर एक शख्स की ऑन द स्पॉट और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ़ौरन। उसने मेज़ पर उंगली मारी। सर, आपने ये ईमेल डिकोड कैसे की? अबरार ने बेचैनी से पूछा। यू नो वेरी वेल अबाउट मिशन अल्फ़ा। हमारा एक मिशन पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, तुम तीनों जानते हो, लेकिन उस वक्त टीम में हमारे साथ सिर्फ सुमेरा नहीं थी। यस सर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चेंज है उस पहले वाले से। अगर आप अभी हमारे सामने इस ईमेल को डिकोड कर दें तो सुमेरा को भी कुछ आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट डिकोडिंग में हमें इसकी हेल्प मिल सकती है। ये सब एक्सपीरियंस से आता, लेकिन मैं बताता हूँ। उसने सामने रखे लैपटॉप पर चंद बटन प्रेस किए। एक फ़ाइल खुली, और प्रोजेक्टर के ज़रिए दीवार पर वो फॉर्मेट ज़ाहिर हो गई। अब हर कोई उसे देख सकता था। ये है वो ईमेल जिसमें सिर्फ 5 अल्फाज हैं। पहला, डेल्टा, मतलब सेफ हाउस। अगर नक्शे में देखा जाए तो जिस एरिया को सेफ हाउस कवर कर रहा है वो एक पॉइंट बनाता है।
جب وہ دوسرے اور تیسرے پوائنٹ سے ملتا ہے تو ایک تکون بنتی ہے۔ نیکسٹ کروز قدیم زمانے میں کوا پیغام رسانی کا ذریعہ تھا، لیکن اگر ذرا ذہن پر زور دیا جائے تو اکارڈنگ ٹو کلر سائیکالوجی بلیک از دا کلر آف سیکریسی، یعنی یہاں سیف ہاؤس کے اندر موجود ایجنٹ کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا ہینڈ پل، یہ ایک حد، ایک ریسٹرکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں اس سے مراد 5 ہے کیونکہ ایک مٹھی بھر میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ دیکھو پیٹرن بن رہا ہے، یعنی سیف ہاؤس میں 5 ایجنٹس، چوتھا مرر، سمبل آف ٹرف یا ٹروتھ، اور آخری ایمرلڈ، اس پیغام کی آخری کڑی۔ وہ رکا اور زمانے دیکھنے لگا، پروجیکٹر پر تصویر بدلی اور دیوار پر پاکستان کا سبز پرچم لہراتا ہوا نمودار ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو ایجنٹس اس پر جا رہے تھے یہ پیغام انہی کے لیے تھا۔ ایگزیکٹلی اس پورے سیکرٹ میسج سے صرف ایک ہی جملہ بنتا ہے، 5 پاکستانی ایجنٹس چال بچھانے کے لیے سیف ہاؤس سے نکل رہے ہیں۔ دشمن کو اصل پتہ مل چکا تھا اور اگلے ہی دن ہمارے وہی 5 جانباز اپنی جانوں کی بازی ہار گئے، لیکن یہ تو ہم نے صرف ایک جال توڑا ہے، خدا جانے اور کتنے جال بچھے ہیں جن کا کاٹنا بھی باقی ہے۔ کمرے میں ایسی رازدار خاموشی چھا گئی کہ سانسوں کی گنتی تک سنائی دینے لگی۔ اینی اپڈیٹ؟ میں آپ لوگوں کی سائڈ سے۔ وہ سربراہی کرسی پر بیٹھا۔ آج شام ہم قریشی کے پارٹنر کو اٹھائیں گے، جواد نے جواب دیا۔ 3 گینگز پکڑے گئے ہیں جو قریشی کے باقی مال کو خریدنا چاہتے تھے۔ ابرار نے بھی اطلاع دی۔ سمیرا، سر بری خبر ہے، دشمن کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے ان کے اکاؤنٹس تک ایکسس حاصل کر لیا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ کیسے جان سکتے ہیں؟ آج صبح میں نے دیکھا ایک نئی فائل بنی تھی، لیکن وہ صرف ایک ٹریپ تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے کھولا چند سیکنڈز میں وہ خود بخود بند ہو گئی، اور جو کانٹیکٹس ہمارے پاس تھے سب ڈیلیٹ ہو گئے۔ اٹس اوکے، امید مت ہاریں، جو کچھ ہمارے پاس محفوظ ہے وہ ہم سے نہیں چھپا سکتے۔ ہر ایک اسے اسٹڈی کرے، کوئی نہ کوئی غلطی وہ ضرور کریں گے اور ہم اسی لمحے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یس سر، بیک وقت آواز میں کہا گیا تھا مگر چہرے مرجھا چکے تھے۔ اسپیکٹرا لیپ ٹاپ بند کر کے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ سمیرا کی نظر اس کے ہاتھ پر ٹھہر گئی۔ وہ کھڑی ہوئی اس کے پیچھے جانے کے لیے مگر پھر رک گئی۔ وہ کیا سوچے گا؟ اسے ڈر نے اسے واپس بٹھا دیا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی، وہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکی تھی۔ وہ جو چاہیں سوچیں، توڑ کر وہ اس کے پیچھے آئے مگر اسپیکٹرا کافی دور جا چکا تھا۔ اس نے آواز دی لیکن شاید وہ آواز اس تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ اپارٹمنٹ کے دروازے سے باہر نکلا۔ سمیرا دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے آ رہی تھی کہ اس کی نظر اسپیکٹرا کی کمر پر پڑے سرخ لیزر ڈاٹ پر جا ٹھہری۔ اس نے اسے سمت دیکھا۔ سر! وہ پوری قوت سے دوڑ کر اسپیکٹرا کو دھکا دینے لگی۔ آنے والی گولی سمیرا کے کندھے کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ سر آپ کے اوپر نشان ہے، دور ہو جائیں۔ اس نے دوبارہ سے اسے دھکا دیا تھا۔ تم باہر کیوں آئی ہو؟ اسپیکٹرا نے خراتے ہوئے اپنے بازو میں کھینچ کر خود کو اس کے سامنے ڈھال بنا لیا۔ دور ہو جاؤ، گولیاں سامنے والی بلڈنگ سے آ رہی ہیں۔ اس کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اسپیکٹرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شرٹ کے نیچے سے پسٹل نکالا اور ایک ہی وار میں کئی گولیاں سامنے والی بلڈنگ کی دیوار میں پیوست کر دیں۔ اندر جاؤ اپارٹمنٹ میں۔ وہ اس کو کور کرنے لگا۔ سر آپ بھی۔ سمیرا، آئی سیڈ گو۔ وہ مسلسل فائرنگ کر رہا تھا۔ سمیرا نے دوڑ لگا کر زور سے دروازہ بند کیا۔ حماد! وہ چینخی، گولیوں کی ٹھا ٹھا ایک بے رحم ردھم میں بدل چکی تھی۔ اسپیکٹرا کی انگلیاں ٹریگر پر جمی تھیں مگر ایک گولی دائیں طرف سے اس کے بازو کو زخمی کر گئی۔ وہ اکیلا تھا، ہر سمت سے گولیاں برس رہی تھیں۔ وہ دیوار کی اوٹ میں پناہ لینے لگا اور موقع پا کر دوبارہ جوابی فائرنگ کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سمیرا کی آواز پر میٹنگ روم سے تینوں دوڑ کر باہر آئے۔ سر پر حملہ ہوا ہے، وہ باہر اکیلے ہیں، کوئی ان کے پاس جائے۔ درد سے نکلنے والی آواز اس نے دبا لی۔ سمیرا تم ٹھیک ہو؟ حماد جاؤ اس کے پیچھے۔ سمیرا زمین پر گر گئی۔ تینوں بجلی کی رفتار سے باہر نکلے مگر آگے بڑھنا ایسا تھا جیسے کوئی خود کو زبردستی موت کے منہ میں دھکیل دے۔ اسپیکٹرا نے اپنی کنیکٹڈ واچ پر ٹیم کو سگنل دیا۔ سر اب ٹھیک ہیں؟ جواد کی آواز آئی۔ ہم دوسری سائڈ سے آ رہے ہیں۔ آواز ٹھیک سے آ جا نہیں رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں گائز، یہاں میں سنبھالوں گا، آپ اپارٹمنٹ کے پیچھے جائیں۔ سر میں بیک اپ دیتا ہوں۔ حماد اور ابرار چلے جائیں گے۔ جواد جسٹ ڈو اٹ۔ کنیکشن دوبارہ کٹ گیا تھا۔ حماد دوسرے فلور پر پہنچو۔ سمیرا اپارٹمنٹ میں اکیلی اور جواد چیخ رہا تھا مگر گولیوں کی آواز سب کچھ نکل رہی تھی۔ جواد اور ابرار اس بلڈنگ کے دوسری سائڈ پر پہنچے۔ سامنے بلڈنگ اور اپارٹمنٹ کے درمیان زمین یوں بھری تھی جیسے گولیوں کی بارش ہوئی ہو۔ اسپیکٹرا دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑکی کا جائزہ لینے لگا جہاں سے گولیاں برس رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا یہ آخری گولی ہے۔ بازو سے خون گاڑے اور سرخ لاوے کی طرح بہہ رہا تھا۔ مسلسل فائرنگ سے جلتے ہاتھ میں پسٹل کا تانبا دھنس چکا تھا۔ اس نے لمبی سانس لی، آنکھیں خون برس آ رہی تھی، کان حد سے زیادہ سرخ اور گرم ہو چکے تھے، اور پھر آخری گولی چلی۔ کھڑکی کے پار نقاب پوش کے سر کے عین درمیان پیوست ہو گئی۔ وہیں ایک ٹھا اور آوازیں بند۔ فضا میں خاموشی اتر آئی تھی۔
اب آگے بڑھا اور اپارٹمنٹ کا دروازہ آہستہ سے کھول دیا، مگر منظر بدل چکا تھا۔ زمین پر سیاہ پوش لاشوں کے درمیان ایک سیاہ پوش سمیرا کو یرغمال بنا چکا تھا۔ اگر کسی نے حرکت کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ پسٹل سمیرا کے سر پر تھی، وہ درد سے کرا رہی تھی، چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ جواد اور ابرار نے اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دیے تھے۔ نقاب پوش بغیر کچھ پیچھے دیکھے سمیرا کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار مکہ اس کی گردن پر پڑا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی، سمیرا زمین پر گر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سنبھلتا، ہوا کو چیرتی ہوئی ایک بارودی گولی اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ سمیرا، جواد، ابرار اور اسپیکٹرا اس کی طرف لپکے۔ حماد سنائپر کو لات مار کر دوسرے فلور سے نیچے آیا، مگر تب تک اسپیکٹرا اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ اس کے خون نے فرش کو سرخ کر دیا تھا، آگے بڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، سانس لینا بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس کا دل ڈر رہا تھا، اپنی باندری کے لیے خوفزدہ ہو چکا تھا۔ ہاں، اس کے جسم پر بال کھڑے ہو گئے تھے۔ میری بات سنو، مجھے کسی بھی صورت میں 10 لوگ چاہیے، تم رشوت دو یا خود بارڈر کراس کر کے آتے ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیپ ٹاپ کے سامنے آدمی کی آنکھیں ذرا سی تنگ ہوئی تھی، جیسے اسکرین کے اس پار آدمی کو ناپ رہا ہو۔ تم مجھے آج ایک بات صاف صاف بتا دو یا پھر بھول جاؤ کہ میں کبھی تمہارے کام آؤں گا۔ اس پار بیٹھا آدمی، جس کی صرف پشت اسکرین پر دکھائی دے رہی تھی، خاموش رہا۔ میں ہر مہینے جتنے لڑکے تمہیں بھیج رہا ہوں وہ آخر تمہارے لیے کافی کیوں نہیں ہوتے؟ 3 سال ہو گئے ہیں اور تمہاری ڈیمانڈز کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ تمہیں بھی تو ہر بار نیا خون دیکھ کر لذت ملتی ہے، پرانے بنائے ہوئے ویڈیوز تو تمہیں متاثر بھی نہیں کرتی۔ جواب برابر کا ملا تھا۔ ایڈیٹ، اگر میں یہ نہ دیکھوں تو میں خود پر قابو کھو بیٹھوں گا۔ تو پھر میرے احسان مانو، میرے سامنے سوال کے انکار مت کرو، مجھے ڈرانا بند کرو۔ میں اپنی وحشت پر قابو پانے کے لیے پہلے ہی اپنے خون کی بو سونگھ لوں گا، مگر تمہارا انجام کیا ہوگا یہ کبھی سوچا ہے؟ تم کیا سننا چاہتے ہو مجھے وہی بتاؤ۔ اسکرین کے سامنے بیٹھے آدمی کی آواز میں دھمکی تھی اور اس بار وہ اثر بھی کر گئی۔ مجھے سچ چاہیے۔ میں جانتا ہوں جو لڑکے تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ زندہ نہیں رہتے، نہ ہی تم ان سے کوئی ایسا کام کرواتے ہو جسے لیگل کہا جا سکے۔ تمہارا کوئی کارخانہ بھی نہیں جہاں لیبر کی ضرورت ہو۔ اسکرین کے دونوں پار چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جو کچھ کہا سب سچ ہے۔ آخرکار مان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تم خود کو ظاہر کر رہے ہو تم وہ بھی نہیں ہو۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے، لیکن آج کے لیے اتنی ہی سچائی کافی ہے۔ اگر میرے بارے میں مزید جاننا ہے تو 10 لڑکوں کی ڈیلیوری کے بعد۔ آج میں تم پر ایک احسان کر رہا ہوں، اپنا اکاؤنٹ چیک کرو اور مجھے یقین ہے تم احسان کا بدلہ احسان سے ہی چکاؤ گے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین سیاہ ہو گئی تھی، کال ختم ہو چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بغیر کچھ دیکھے اٹھ جائے، مگر اس کی انگلیاں خود بخود اپنا اکاؤنٹ کھولنے لگی۔ سامنے 3 ویڈیوز لوڈ ہو رہی تھیں۔ اس نے گہری سانس لی، سانس کی آواز اسے اپنے کانوں میں سنائی دی تھی۔ سائڈ پر پڑے ریموٹس اس نے کمرے کی لائٹس بند کر دی اور پہلی ویڈیو چل پڑی تھی۔ سرخ روشنی آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر پھیلنے لگی۔ وہ بار بار اپنی نشست بدل رہا تھا، کبھی آنکھیں سکڑ جاتی، کبھی ہونٹ پر متھم سے مسکراہٹ آ جاتی، جسے دیکھنا ہی اس کے لیے کافی ہو۔ ایک ہلکا سا نشہ اس کے وجود میں اترنے لگا تھا۔ دنیا کے باقی سب خیال دھندلے پڑ گئے، دماغ کے شور میں ایک عجیب سی خاموشی آ گئی، مگر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک بار پھر دوبارہ۔ اس نے سر اٹھایا، دل چاہا کہ آنے والے کا قتل کر دے۔ وہ کھڑا ہوا، آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا اور کمرے کی لائٹس ایک جھٹکے میں روشن کر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر دروازہ کھولنے لگا۔ سامنے صدیق جمال کھڑا تھا۔ کتنی کالز کی ہیں میں نے، نیچے آؤ۔ وہ رکا نہیں، مڑ کر واپس چلا گیا۔ اس نے دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگا لی، ایک آخری نظر لیپ ٹاپ پر ڈالی، وہی ترستی پیاسی نظر، مگر ابھی اس کو جانا تھا دبئی۔ اترتی شام نے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح الیاس مینشن جگمگا رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل شاہانہ پکوانوں سے بھرا ہوا تھا اور سربراہی کرسی پر بیٹھا الیاس طلال کے انتظار میں تھا۔ وہ ابھی باہر سے آیا تھا۔ ابھی صفا کہاں ہے؟ اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ اپنا براؤن کوٹ کرسی کی پشت پر ڈال کر وہ خاصا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ملازمہ کو بھیجا تھا مگر وہ نہیں آئی۔ جاؤ صفا کو اپنے ساتھ نیچے لے کر آؤ۔ سائڈ پر کھڑی ملازمہ نے سر ہلا دیا۔ اگر ساری زندگی یہی رہنا ہے تو اسے عبادت ڈالنی چاہیے، بہتر ہے تم اپنی بیوی کو یہاں کے طور طریقے سکھا دو۔ آبویسلی ابھی وہ یہیں رہے گی، وہ میری بیوی ہے۔ کہاں جانا ہے اس نے؟ مجھے صدیق سے سب معلوم ہو گیا۔ تمہاری اس حرکت نے زری اور صدیق پر کیا قیامت ڈھا دیا تم جانتے ہو؟ تمہاری بیوی کا بھائی کون ہے؟ نہ صدیق اب تک اس کا کوئی سراغ لگا سکا، نہ تم لگا پاؤ گے، مگر وہ آدمی جو کرنا چاہتا تھا وہ کر گیا ہے۔ تم سب کے درمیان اگر کوئی زندہ درکور ہو گیا ہے تو وہ صرف زری ہے۔ ابھی پلیز مجھے آرام سے کھانا کھانے دیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اور آپ کس کی بات کریں؟ صدیق جمال کی۔ وہ ایک نمبر کا ڈپلومیٹ انسان ہے، میری بیوی کے سامنے آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے پلیز۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی، الیاس کی نظر اس پر پڑی جو ملازمہ کے پیچھے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدموں سے میں آ رہی تھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے روکتے ہو۔ صفا پاس آ کر کھڑی ہوئی، طلال نے اپنے برابر والی کرسی اس کے لیے کھینچ دی۔ صفا بیٹا، اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی الیاس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی۔ وہ اس جانب دیکھنے لگی۔ بیٹا، ہر گھر کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں،
کیا تم انہیں سمجھنا چاہو گی؟ ابھی بتاؤ بہو رانی، تم نے سب جواب نہیں دیا۔ اس نے طلال کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ ویری گڈ، ابھی یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے، چلیں حیاتی ہم روم میں ڈنر کر لیتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوا۔ اوکے شیخ الیاس، امید ہے آپ کی رات اچھی گزرے۔ اسی کے سامنے وہ صفا کو بازوؤں میں اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ خر دماغ، گالی دیتے ہوئے الیاس نے گود میں رومال پھیلایا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ طلال خاموشی سے روم میں لے آیا، نرمی سے صوفے پر بٹھایا اور خود سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ مجھے کیا سمجھنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، جتنا تم جانتی ہو وہ کافی ہے۔ وہ مجھ سے غصے میں کیوں بات کر رہے تھے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا۔ صفا نے اوپر دیکھا۔ آپ نے ڈنر بھی نہیں کیا؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو اپنے سپر مین۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کیا خیال ہے آج رات کارٹون دیکھتے ہیں؟ سچ میں؟ اس کے چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا۔ ہاں بالکل، میں چوز کروں گی۔ آنکھوں میں ستاروں جیسے چمک آ گئی۔ اوکے، مگر پہلے ہم ڈنر کریں گے۔ ڈن۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور صفا نے اس پر تالی مار دی۔ سامنے والے دراز میں ٹیب ہے، تم خود سلیکٹ کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ تھینک یو۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے اٹھ گئی تھی۔ طلال چینج کرنے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ صوفے سے توشک زمین پر رکھ کر وہ نیچے بیٹھ گئی۔ ٹیبلٹ ہاتھ میں لیا، یوٹیوب کھل چکا تھا، سرچنگ جاری ہو گئی تھی۔ ملازمہ نے آ کر کھانا لگا دیا، مگر اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کچھ دیر بعد طلال باہر آیا، آئینے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ اس کی عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی، بال بار بار چہرے پر گر رہے تھے۔ اس کے پیچھے صوفے پر آ کر وہ بیٹھا۔ صفا سرچ بار میں ٹائٹل ڈالتی، پھر منہ بنا کر بیک کر دیتی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں مل رہا؟ یہ سب میں دیکھ چکی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل سیدھی ہو کر اس کی طرف مڑی۔ طلال نے باتوں باتوں میں اس کے بال ہٹا دیے جو اسے تنگ کر رہے تھے۔ نیٹ فلکس پر دیکھو، وہاں پر نیا کنٹینٹ ہوگا۔ مجھے نیٹ فلکس اچھا نہیں لگتا۔ اوہ مل گیا، چلیں راپنزل ٹرائی کرتے ہیں۔ کیا تم نے پہلے نہیں دیکھی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں زیادہ فنی کارٹونز دیکھتی ہوں، فیری ٹیلز کم دیکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم اپنی ایک پیاری سے فیری کے ساتھ ایک رومانٹک فیری ٹیل دیکھیں گے۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی جس سے وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ دوپہر کا گولڈ ڈان صفا کے ساتھ راپنزل دیکھنے کا کہہ رہا تھا، یہ عام بات نہیں تھی۔ چلیں پھر لگا دیں، وہ رہی اسکرین۔ اس نے جیسے آرڈر دیا تھا۔ تم اوپر بیٹھے، میں لگا دیتا ہوں۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، لائٹس بھی آف کر دیں۔ وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ آپ نے لائٹس آف نہیں کی؟ ماچو مین، وہ نیا خطاب بے خیالی میں اسے دے چکی تھی اور طلال نے سن لیا تھا۔ اندھیرے میں کھانا کیسے کھائیں گے؟ نہیں تو پھر مووی کا مزہ نہیں آئے گا، ہم ڈم لائٹ آن کر دیں گے۔ حیاتی، اندھیرے میں کھانا نہیں کھاتے۔ ڈونٹ وری، آپ ڈرے مت، یہ ہارر مووی نہیں ہے، میں لائٹس آف کرنے جا رہی ہوں۔ طلال ہنس پڑا۔ میں ڈر رہا ہوں سچ میں۔ نہیں ڈر رہے کیا؟ کیوں نہیں؟ ابھی تم نے کہا نا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ اس کا دل چاہا اس معصومیت کو کہیں چھپا دے۔ اگر تم ساتھ ہو تو شیخ طلال کو ڈر کیسا؟ ڈن۔ وہ بٹن کی طرف بڑھی۔ رکو، پہلے میرے لیے ایک پلیٹ بنا دو۔ اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو اپنے لیے بھی ڈال دو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے بناتی ہوں۔ اس نے پلیٹ میں بریانی ڈالی، ساتھ میں پڑے سیلیڈ سے کچھ رکھا، روسٹ چکن کا ایک پیس، کباب اور فرائیڈ فش بھی۔ ایک نظر ٹیبل پر دیکھا اور ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھایا جس میں کالی مرچ پاؤڈر پڑی تھی۔ آخری ٹچ دینے کے لیے اس کے علاوہ سرخ اور لال مرچوں کو سیلیڈز پر چھڑکایا اور ایک لیموں کے درمیان میں رکھ کر چمچ اس ہاتھ میں لیے اس تک پہنچی۔ یہ لیں، ہو گیا آپ کا، ابھی میں بند کر دوں لائٹس؟ اوکے میری جان، مگر اتنا زیادہ کھانا؟ بس کھا لینا۔ وہ کندھوں کو چکانے لگی۔ چلو وہ سائڈ لائٹ چھوڑ دو اور باقی آف کر دو۔ سامنے دیوار پر لگے بٹن کو وہ ایک ساتھ دبانے لگی۔ کمرے کے اندر صرف ایک سائڈ پر ہلکی سنہری بتی رہ گئی تھی جس کی روشنی آہستہ آہستہ طلال کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ واپس آ کر اپنے رکھے کشنز پر نیچے بیٹھی۔ مووی پلے ہونے لگی اور صفا کی نظریں، دماغ اور سوچیں سبھی اسی کے ہر سین سے جڑ گئی۔ وہ اپنی فیری ٹیل کو دیکھ رہی تھی اور طلال اپنی فیری کو۔ کچھ ہی منٹ گزرے تھے، اس نے اوپر طلال کی طرف دیکھا، اس نے ایک آنکھ اٹھایا۔ میں نے بھی کھانی ہے آپ کے ساتھ۔ وہ اس کے پلیٹ کو اشارہ کرنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ آجا اوپر۔ اس کا چمچ اس کے پلیٹ اور اسی کے قریب بیٹھی وہ کھانے لگی تھی۔ وہاں پر لگی، آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ طلال ساری زندگی اپنے سامنے اس لڑکی کو بغیر آنکھ ہلائے دیکھ سکتا تھا۔ میری پرنسس تو یہاں ہے، میں وہاں کیوں دیکھوں گا؟ وہ تھوڑا سا کس سکتی۔ آپ مجھے نہیں دیکھے، مجھے عجیب فیل ہو رہا ہے، اور یہاں پر فین بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ تم مجھ سے بھاگتی ہو اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ اس کے ریشمی سیاہ بالوں کے نوکیلے سروں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ میں نہیں بھاگ رہی آپ سے۔ اس کی انگلیوں سے اپنے بالوں کو کھینچ کر وہ پیچھے کرنے لگی۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کل تک تو مجھے کڈنیپر کہا جا رہا تھا، اب میں ماچو مین کہہ رہی ہوں۔ تو حساب برابر، اور پچھلی بار میرے کڈنیپر کہنے پر کتنا غصہ کیا تھا یاد ہے؟ اس نے اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ حیاتی، تم نے غصہ دلایا تھا، لیکن چھوڑو، ہم کل جا رہے ہیں اپنی ہنی مون پر، تم تیار ہے نا؟ شام میں نکلیں گے۔ تو کیا آپ میرے پرنس ہیں؟ اگر تم چاہو تو میں بن سکتا ہوں، اور اگر میں نہ چاہوں تو؟
پھر بھی تم میری راپنزل رہو گی، میری ستارہ آنکھوں والی بیوی، جس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اس کا اپنا رہنے کے لیے اس سے کچھ بھی کروا سکتا ہوں۔ مجھے ڈرانا بند کر دے، میں ابھی نہیں ڈرتی آپ سے۔ چمچ انگلی کی جگہ سامنے کر کے وہ دونوں بھویں چڑھانے لگی۔ کیا سچ میں نہیں ڈر رہی؟ وہ اس کو اپنے پاس کھینچنے لگا، اپنی آنکھوں کو تنگ کرنے لگا۔ ایبسولیوٹلی یس۔ پلیٹ میں چمچ رکھ کر وہ سائڈ پر اپنے ساتھ صوفے پر رکھنے لگی۔ حیاتی میرے سامنے اتنی دیدہ دلیری نہ دکھاؤ، ورنہ بس کرے ماچو مین، مجھے میری مووی دیکھنے دیں۔ میرا سکون تو تم غارت کر چکی، اس نے دل میں کہا تھا۔ مووی اپنے پلاٹ تک پہنچ گئی تھی۔ راپنزل اپنے پرنس سے مل گئی تھی۔ پرنس راپنزل کو لینٹنس نائٹ پر لے کر جا رہا تھا۔ بے خیالی میں وہ تلال کے بازو کو زور سے پکڑنے لگی تھی۔ تلال نے آنکھیں بند کر دی۔ یہ لڑکی آج اس کے امتحان لے رہی تھی۔ جیسے جیسے مووی آگے بڑھ رہی تھی، صفا کے بھی کھلکھلاہٹ اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی۔ رات کے تقریباً پہلی پہر شروع ہو گئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس کا بازو چھوڑے اس کے سینے سے لگ گئی۔ تلال نے اپنے بازو سے اس کے گرد حصار کر دیا۔ ادھ کھلی آنکھیں وہ سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ پلکوں کے باڑ اس کے ستارہ آنکھوں کو چھپانے لگی۔ اس کی سانس کی روم تلال کے سینے پر بج رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ قطرہ قطرہ رات گزر رہی تھی، اور لگے اسکرین پر راپنزل مووی دوسری بار چلنے لگی تھی۔ ہسپتال کی سفید دیواروں کے ساتھ لگے بینچوں پر بیٹھے دو لوگ کب سے سامنے دروازے کو گھور رہے تھے۔ 3 گھنٹوں سے ڈاکٹر ICU کے اندر باہر ہو رہے تھے۔ سمیرا کا آپریشن جاری تھا کیونکہ گولی نکالنی تھی۔ اسپیکٹرا دیوار کے ساتھ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی روبوٹ سٹینڈ بائی موڈ پر ہو۔ ابرار اور جواد نے کئی بار اس کے کندھے اور جلے ہوئے ہاتھ پر پٹی کرنے کو کہا، مگر ہر بار اس کی ایک گھوری ہی جواب بنتی۔ حماد کہاں ہے؟ اسپیکٹرا پہلی بار ہسپتال میں بولا۔ کال کر رہا ہوں مگر پک نہیں کر رہا، جواب ابرار نے دیا۔ میں نے بھی ٹرائی کیا سر، کوئی رسپانس نہیں، جواد نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ اسپیکٹرا نے اپنی پلکوں کو بھینچا۔ میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، تم دونوں یہیں رہو، اور ہوشیار رہنا، ہمارا پیچھا ہو رہا ہے۔ ہم یہاں پر ہیں، آپ جائیں۔ وہ چیل جیسی نظروں سے پورے ہسپتال کو ایک بار ناپ کر دیکھتا ہوا پلٹا اور سیدھا باہر نکل گیا۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کوئی اسے دیکھ رہا ہے، بس مسئلہ یہ تھا کہ کون۔ اس نے گاڑی روڈ پر ڈال دی، فرنٹ میرر میں بار بار پیچھے دیکھتا رہا۔ موبائل وائبریٹ ہوا۔ حماد کی لوکیشن ٹریس ہو چکی تھی۔ ریڈ ڈاٹ اسکرین پر بلنک کر رہی تھی۔ صرف 20 منٹ کے فاصلے پر لوکیشن واضح ہو رہا تھا۔ یو ٹرن لے کر وہ وہاں سے واپس ہوا۔ اس کے بازو میں ڈرائیونگ سے درد کی لہریں اٹھتی اور مر رہی تھیں۔ خون کا دباؤ ذرا سا زور پڑنے پر بھڑک اٹھتا۔ دانت بھینچنے سے جبڑا اور زیادہ سخت اور زیادہ خطرناک لگنے لگا تھا۔ اسٹیئرنگ پر رکھا جلا ہاتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے گوشت چھوڑ چکا ہو۔ نیلی رگیں اتنی ابھری ہوئی تھیں کہ دیکھنے والے کے دل میں بھی وحشت اتر جائے، مگر اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ فرنٹ میرر میں اس نے دیکھا دائیں بائیں اور پیچھے 3 بڑی گاڑیاں ایک ساتھ نکل آئیں۔ وہ اس طرح کی صورتحال کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے پہل نہیں کی، وہ چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد لوکیشن سگنل دے چکا تھا، وہ اس جگہ پہنچ چکا تھا۔ اس نے گاڑی ایک مزارگاہ جیسی جگہ پر روک دی۔ بغیر پیچھے وہ دیکھے اندر داخل ہوا۔ مزار کے محرابی روش والے دروازے سے نکلتے لوگ اس کے بہتے خون والے بازو کو دیکھ کر مشکوک نظروں سے گھورنے لگے۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ وہ حماد کو دیوار کے ساتھ لگے ایک کونے میں دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، مگر دل و دماغ باندری کے خون میں لت پت وجود میں دفن ہو چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جانتے بھی ہو ارد گرد دشمن تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ حماد نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے سینے میں دل تو ویسے بھی رک گیا ہے۔ اسپیکٹرا اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے تمہاری یہ ناکامی پسند نہیں آئی۔ حماد کی نظر اس کے زخمی کندھے پر جا ٹھہری۔ کون سی ناکامی؟ اس نے پلکیں ہلائیں۔ سمیرا کے برتھڈے پر تمہاری دوست آنی چاہیے تھی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ آپ کو اس پلان کا کیسے پتا؟ یہ میٹر نہیں کرتا۔ اسپیکٹرا کی آواز سخت ہو گئی۔ جس کے لیے تم یہاں ہو وہاں تمہارا ہونا اس جگہ سے کہیں زیادہ ضروری تھا، جہاں وہ زندگی اور موت کے بیچ لٹکی ہوئی ہے۔ حماد ہنس پڑا۔ وہ مجھ سے زیادہ آپ پر مرتی ہے۔ ضبط ٹوٹا تو آنکھوں میں پانی بھر آیا، اور اگلے لمحے ایک بھرپور مکہ اس کے منہ پر پڑا۔ حماد سوالیہ نظروں سے اسپیکٹرا کو دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی تمہارے سامنے یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ کس پر مرتی ہے، اور تم دیو جیسے ہو کر بھی منہ پر پتھر رکھ گئے ہو، تو اسے بھی سمجھنا چاہیے نا۔ دن رات صبح شام اشاروں میں یہی کہتا ہوں۔ وہ سمجھتی کیوں نہیں؟ آخر کیوں سر؟ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اسپیکٹرا نے کاٹ دیا۔ بتاؤ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں بولنا بھول جاؤں گا۔ وہ کانپتے ہاتھ سے زمین پر مکہ مارنے لگا۔ اسٹوپڈ، میری طرف دیکھو۔ اسپیکٹرا نے اس کے کندھے پکڑ کر اس کے آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اپنی نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اگر میں نے تمہارا یہ پگھلتا انداز دوبارہ دیکھا تو میں اپنے ہاتھوں سے سمیرا کا نکاح کسی اور سے کروا دوں گا، اور تم اپنی آنکھوں سے اسے کسی اور کا بنتے دیکھو گے۔ آپ اتنے بے رحم کیوں ہیں؟ اس کے سینے میں گوشت کے لوتھڑے نے کسی اور کا ہوتے ہوئے صرف سن کے ہی دہائی دی تھی۔ کیونکہ رحم کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ ہارتے دیکھا ہے۔ ہم کمزور نہیں ہو سکتے۔ سنو میری بات،
گولی اس کے دل کے قریب لگی مگر پھر بھی وہ دھڑک رہا ہے، صرف اس ایک جملے کے لیے جس نے تمہیں مزاروں کے دروازوں تک پٹک دیا۔ آپ دیکھ لیجیے گا، وہ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے آپ کا نام لے گی۔ میں اتنا برداشت والا آدمی نہیں ہوں، اگلی بار تمہارے منہ سے کچھ بکواس سنا تو میں تمہارے جبڑے توڑ دوں گا۔ آپ میری جان بھی لے لیں، میں پھر بھی اف نہیں کروں گا۔ اس کے گلے لگ گیا تھا۔ اسپیکٹرا کے منہ سے ایک دبی ہوئی آہ نکل گئی۔ وہ عام لڑکی نہیں ہے حماد، اشاروں اور ادھورے لفظوں میں نہیں سمجھے گی۔ اس نے حماد کو خود سے الگ کر کے کھڑا کیا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ سنائپر کی نوک پر اس باندری سے اپنا نکاح پڑھوا لوں؟ اگر ایسا ہوا تو اگلے 30 سیکنڈز میں تمہارا بھیجا اڑے گا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں واقعی میں کچھ کر گزروں گا۔ انسان کے بچے بن جاؤ، محبت تم کرتے ہو تو جتانا بھی تمہیں پڑے گا، کھل کر اظہار کرو، ہر پردے سے صاف۔ ضرورت وہ تمہاری ہے، تم اس کی نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ بھی تمہیں ٹوٹ کر چاہے تو پہلے اپنا ماتھا اس کے قدموں میں رکھنا ہوگا، کیونکہ بادشاہ جب تاج پہنتا ہے تو سر جھکانا پڑتا ہے۔ یاد رکھو یہ محبت ہے، کسی کی ہتھیار، کسی کی زبردستی سے نہیں ملتی۔ وہ اس کے کندھے پر تھپکی دینے لگا تھا۔ مجھے کیا علم تھا کہ اگر آپ سمیرا کے برتھ ڈے پر صحرا باندھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، میں بلو رانی کو زمین کے نیچے سے بھی نکالا تھا۔ شیم آن یو لوزرز، تم یہاں بھی ناکام ہو گئے ہو، اور اسپیکٹرا کو صرف فاتح لوگوں سے بات کرنا پسند ہے۔ اب جو سزا دینا چاہتے ہیں قبول ہے، لیکن آپ کے کندھے سے خون بہہ رہا ہے، چلیے ہاسپٹل۔ ڈونٹ موو۔ حماد نے اس کا بازو پکڑنا چاہا مگر وہ آگے بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ اسپیکٹرا کی نظر روشن دان پر جم گئی۔ ہمارے سر پر نشانہ ہے۔ تو میں کس مرض کی دوا ہوں؟ آپ چاہیں انہیں میں دیکھتا ہوں۔ آر یو شور؟ کہیں مرنا چاہنا، ابھی تمہاری پنشمنٹ پینڈنگ ہے۔ اتنی جلدی بھی نہیں، اس باندری کو اپنے نام کر کے مروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ویری گڈ، لیکن ابھی رش زیادہ ہے، پبلک میں وحشت پھیل سکتی ہے۔ سنائپر پر تم انگلی قابو میں رکھو، ان کی کال ہم اپنے ٹارچر روم میں نکالیں گے۔ آپ جائیں اور پلیز اس زخم پر کچھ مرہم کروا لیں، میری بلو رانی صرف آپ کو ڈیزرو کرتی ہے۔ اسپیکٹرا نے ایک لمحہ اسے دیکھا۔ دیکھتے ہیں تمہاری بلو رانی کو کیا ہوتا ہے۔ سحپہر کے 5 بج رہے تھے، شام اترنے ہی والی تھی کہ بڑی بڑی سیاہ شیشوں والی گاڑیاں نیورو کیور فارما کے سامنے آ کر رک گئیں۔ بھاری بھرکم سوٹ بوٹ پہنے سرکاری شخصیات تیزی سے اندر داخل ہوئیں۔ میٹنگ روم میں موجود جمال ملک کمر پر ہاتھ باندھے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر لگا رہا تھا۔ بار بار ماتھے پر ابھرتا وہ پسینہ وہ بے چینی سے ہاتھ کے پشت سے صاف کر رہا تھا۔ ڈیڈ وہ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ وقار نے موبائل پر موصول ہونے والے نوٹیفیکیشن کو دیکھ کر اطلاع دی۔ وقار کیا ہوگا، ہم کیا کہیں گے؟ صدیق کی آواز میں لرزش تھی۔ وقار کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا ہی تھا کہ سلائڈنگ دروازہ ہلکی آواز کے ساتھ کھلا تھا اور ایک ہی جیسے فارمل بلیک 3 پیس سوٹس میں ملبوس کئی افراد اندر داخل ہوئے۔ ویلکم ٹو فارما کیور کمپنی، وقار نے مسکراہٹ جسپاں دی۔ ایک عمر رسیدہ شخص جس نے آنکھوں پر باریک فریم کے چشمے لگا رکھے تھے ہلکا سا سر جھکا کر جواب دینے لگا اور سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ارد گرد اس کے ساتھی بھی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ صدیق جمال سامنے والی دوسری سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے دائیں جانب وقار نے جگہ سنبھالی تھی۔ مجھے ضربہ ملک نظر نہیں آ رہی، کیا انہیں اس انکوائری کا علم نہیں ہے؟ نہیں تھا، ڈائریکٹر کی آواز کمرے میں گونجی۔ انفارچونیٹلی شی از ناٹ ان دا کنٹری، وقار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جس دن ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے الرٹ ملی اس سے ایک دن پہلے ہی وہ دبئی کی فلائٹ بک کر کے جا چکی تھی۔ یہ لیجیے فلائٹ کے تمام ڈاکیومنٹس۔ اس نے ایک نیلی فائل آگے بڑھا دی۔ اگر وہ یہاں موجود ہوتی تو شاید یہ ان کے لیے ایک سافٹ کارنر بنتا، ڈائریکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، مگر ان کی غیر موجودگی بورڈ کی نظر میں اس کیس کو مزید مشکوک بنا رہی تھی۔ ہم اب جانتے ہیں کہ یہ فارمولہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے تصدیق شدہ ہے۔ صدیق بول اٹھا، پری اور پوسٹ میڈیکل ٹرائلز میں ہائیلی سکسیس ریٹ کے ساتھ نتائج آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی گزشتہ 6 ماہ میں ہزاروں یونٹس فروخت ہوئے ہیں۔ وہ بولتا گہرے سے دلیلوں کے پیچھے چھپنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ دوا مہلک ہوتی تو تب لوگ کیوں نہیں مرے؟ ذرا خود سوچیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے خلاف اگر یہ سازش ہے۔ ڈائریکٹر نے کرسی کی پشت ٹیک لگاتے ہوئے گہری نظر جمال پر ڈالی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم بغیر ہوم ورک کیے یہاں آئے ہیں؟ ڈائریکٹر نے ایک اور فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا، اس فائل میں وہ رپورٹ ہے جو مس زروا نے ہمیں سبمٹ کیا تھا، اور اس فائل میں وہ فارمولہ موجود ہے جس سے 1000 سے زائد اموات ہوئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان اموات میں زیادہ تر ملٹری آفیسرز اور اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات شامل ہیں، نہ صرف پاکستانی بلکہ ترکی اور ایران کے بھی۔ 2 دن پہلے ترکی کے سی ایم اور ایران کے چیف آف آرمی کی موت بھی اسی دوا کے استعمال سے ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر ہم پر دباؤ ہے، ورنہ ہم اتنا سخت ایکشن کبھی نہ لیتے۔ جمال کو اس لمحے احساس ہوا کہ ڈاکٹر صفوان نے اسے مکمل سچ نہیں بتایا۔ معاملہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔
آپ کی بیٹی نے بتایا تھا کہ اس فارمولے کا کوڈ صرف 2 لوگوں کے پاس ہے، ایک اس کے پاس اور دوسرا اس کے والد کے پاس۔ ڈائریکٹر کی آواز تیز ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا وہ خود کو پھنسائے گی تو سیدھا نشانہ آپ پر آ رہا ہے۔ یو آر رائٹ سر، وہ کار صفائی دینے والا ہی تھا کہ اچانک دروازہ سلائڈ ہوا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں موجود ہر نظر کا مرکز ذروہ ملک بن گئی تھی۔ زری تم یہاں کیسے؟ وقار کے لفظ فضا میں مولک رہ گئے تھے۔ ذروہ نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ سیدھی ڈائریکٹر کی جانب متوجہ ہوئی۔ ذروہ ملک، اچھا ہوا آپ آ گئی، ورنہ ہمیں مجبوراً کوئی سخت قدم اٹھانا پڑتا۔ آپ ضرور لیجئے، مگر اس شخص کے خلاف جس نے یہ گھناؤنا جرم کیا ہے۔ آواز پرسکون مگر کاٹدار تھی۔ آپ بیٹھ سکتی ہیں۔ ڈائریکٹر نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شیور، اس نے لیپ ٹاپ میز پر رکھا اور سیدھی بیٹھ گئی۔ کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ ہم مکمل تعاون کریں گے۔ میں تو خود شک کے دائرے میں ہوں۔ وہ صدیق کو دیکھنے لگی۔ میں کسی اور پر کیا شک کروں؟ مگر ایک بات کنفرم ہے، فارمولے کا کوڈ میرے علاوہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صدیق جمال ملک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بغیر کسی رکاوٹ یا مزاحمت کی ایمانداری سے تفتیش مکمل کریں گے۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ ذروہ، تم ڈیڈ کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ بھائی، آپ سے تفصیل میں بعد میں بات ہوگی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ابھی مجھے بہن نہیں، ایک پروفیشنل کے طور پر خود کو صاف کرنے دیں۔ ڈائریکٹر صاحب، میں آپ کو کچھ فائلز فارورڈ کر رہی ہوں جن سے واضح ہو جائے گا کہ یہ جرم کم از کم میرے ہاتھوں سے سر انجام نہیں ہوا۔ میں نے وہ رپورٹ دیکھ لی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ انٹرنیشنل لیول پر ہیڈ لائن بنا۔ یقین کریں، یہاں پر بیٹھے ہر ایک شخص سے زیادہ دکھ مجھے ہے کیونکہ میرے علم پر سوال اٹھا ہے۔ ڈائریکٹر نے سر ہلایا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، مگر جب تک آپ بے گناہ ثابت نہیں ہوتی آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتی۔ میں نہ پہلے گئی تھی اور نہ آپ جاؤں گی۔ مجھے آپ سے زیادہ اس مجرم کا انتظار ہے۔ تو پھر یہ فلائٹ؟ ڈائریکٹر نے فلائٹ ٹکٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زری اور صدیق دونوں کو دیکھا۔ یہ سچ ہے کہ مجھے بھیجا جا رہا تھا، اس نے توقف کے بعد کہا، مگر اس کی وجہ ذاتی ہے، میں شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ شاید قدرت نے مجھے کسی کے ہاتھوں اس لیے روک لیا تھا۔ صدیق جمال ملک۔ ڈائریکٹر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں آپ کو اپنی تفتیش میں شامل کرنا ہوگا۔ بہت سے مشکوک چیزیں سامنے آئی ہیں اور مس ذروہ آپ کو بالواسطہ ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ مس ذروہ، آپ کے آنے کا شکریہ۔ آلویز ویلکم۔ جب بھی میری ضرورت ہو جسٹ ون کال اینڈ آئی ول بی دیئر۔ ڈائریکٹر بھی کے ساتھ اس کی ٹیم باہر نکل گئی۔ میٹنگ روم میں اب صرف ذروہ، وقار اور صدیق رہ گئے تھے۔ مجھ سے دشمنی شروع کرنے سے پہلے ایک بار اپنے باپ سے بات تو کرتی، صدیق نے شکستہ آواز میں کہا۔ آپ میرے باپ نہیں ہیں، آپ کے مرتبہ کھو چکے ہیں، ذروہ کی کاردار آواز تھی۔ 2 سال پہلے جب آپ میرے کمرے میں آئے تھے کہ مجھ سے کوئی ملنا چاہتا ہے، میں تب سے سمجھ گئی تھی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر کوئی میرے کیمیکلز یا میرے کریئر سے چھیڑ چھاڑ کرے گا میں معاف نہیں کروں گی۔ نیورو لائٹ ذروہ ملک کے اس نئی ورژن کا ذریعہ ہے جو میری پہچان کو دنیا کے سامنے لے کر آئی ہے۔ اپنی شناخت کو چھیننے والے کو میں چھوڑوں گی نہیں، چاہے وہ صدیق جمال ہو یا کوئی اور ایک بات بتاؤں آپ کو، مجھے شرم بھی نہیں آتی آپ کے خلاف عدالت میں جاتے ہوئے، کیونکہ آپ نے مجھے خود کو باپ کہنے سے تو ویسے بھی رد کر دیا ہے۔ بہتر ہے کہ مجھ سے اپنے رشتے ناطے بھی توڑ ڈالیں تاکہ مقابلہ پورے ڈٹ کے ہوں۔ ذری بس کرو، بہت ہو گیا تمہارا یہ بولنا، وقار نے چلا کر کہا۔ تمہاری جان کو خطرہ تھا، ڈیڈ نے اسی لیے ایسا کیا تھا، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ ذروہ کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وقار جمال ملک، آپ بھی اپنے باپ کے سگے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے غلیظ اور ناپاک کا تانا دے کر ایک غیر مرد کی دہلیز پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ چلیں آپ دونوں ہی مجھے بتا دیں میں کہاں کھڑی ہوں آپ دونوں کی زندگی میں؟ کہاں ہے ذروہ ملک؟ اس کے لفظ فولاد جیسے تھے۔ میری ذات کو تو آپ لوگوں نے کرچی کرچی کر دیا ہے۔ بولنا مشکل ہو گیا تھا مگر زخم گہرے تھے۔ میں سوچتی رہی کہ ایک دن میرا باپ مجھے بھی میرے بھائی کی طرح بے لوث چاہے گا، اس دن جب میں اس دنیا میں اس کا نام روشن کروں گی، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بھائی، دنیا کی نظروں میں میرا باپ ایک ایلیٹ کلاس لبرل پرسنالٹی ہے، مگر میرے لیے زمانے جاہلیت کی طرح انہوں نے مجھے زندہ ترکور کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا جیسے انہیں پورا یقین تھا کہ امان کیسر مجھے داغدار کر کے ہی چھوڑے گا۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی غیر کے منہ پر دھتکار دینے کو صرف میں ایک ہی نام دے سکتی ہوں کہ یا تو آپ اپنے دل کے خوف سے جیتے رہے، یا شاید ماضی کے گناہوں کے ڈر سے آپ نے اس الزام پر یقین کر لیا جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں کو گھو رہی تھی۔ آپ دونوں نے میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد بھی میں دشمنی پر نہ اتر آؤں تو کیا کروں؟ ہاں، میں کیا کروں؟ دل کا سارا بوجھ ایک ہی سانس میں نکال کر وہ پلٹی تھی اور ایک ہی جست میں وہاں سے نکل گئی۔ وقار نے صدیق کی طرف رخ کیا۔ ڈیڈ، آپ نے جو سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ دیکھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، میں نے آپ سے کہا بھی تھا وہ میری بہن ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، ہم یہ کیوں بھول گئے تھے؟ وقار کی آواز ٹوٹنے لگی۔ وہ چاند کی طرح داغدار نہیں، وہ سورج کی طرح شعلہ کردار اور روشن دامن کے مالک ہیں۔ یہ آپ نے کیا کر دیا اور کیا سوچ کر کیا ڈیڈ؟ میں تو خود پہلے ہی اس کا گنہگار سمجھ رہا تھا، مگر اب لگتا ہے میں اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت بھی کبھی نہیں کر سکوں گا۔
صدیق جمال ملک کرسی پر ڈھیسا گیا اور وقار بے بسی میں اپنے بال نوچ رہا تھا۔ کچھ دن پہلے، یہ بات اس دن کی ہے جب زرعی اغوا ہو گئی تھی۔ صدیق ہاؤس میں موت جیسی خاموشی نے جنم لیا تھا۔ نہ صدیق گھر آتا تھا نہ وقار، اور اگر کبھی آمنے سامنے ہو بھی جاتے تو بات کیے بغیر ایک دوسرے پر برس پڑتے تھے۔ امان کے اٹھائے گئے قدم نے صدیق کی کمر اس طرح جھکاتی تھی کہ دوبارہ خود کو ایک مضبوط ستون بنانے کے لیے اسے امان کے خلاف کوئی نہ کوئی معلومات، کوئی کمزوری تلاش کرنی ہی تھی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ آفس میں بیٹھا وہ کچھ سوچ رہا تھا، دماغ میں ایک ہی ڈر کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں ہوا ایک گناہ جو شاید غلطی میں ہی تھی، مگر اس غلطی سے بچنے کے لیے اس سر انجام ہونے والے گناہ کے ذرائع شراب کو خدا نے بہت پہلے ہی حرام کر دیا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا، اور اگر یاد بھی تھا تو بھی اس کے خاطر خواہ میں آنے والا نہیں تھا۔ وہ چیختی ہوئی لڑکی بیڈ پر پڑی پیلے کپڑوں میں مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ، بالکل ایسے جیسے سورج مکھی کا مسئلہ ہوا پھول۔ اس کی ایک بد دعا جو عمر بھر کے لیے صدیق کی روح سے جڑ چکی تھی، اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میری بد دعا ہے آپ وہاں ذلیل ہوں جہاں مٹھی بھر پانی بھی نصیب نہ ہو۔ میری بد دعا ہے صدیق جمال ملک وقفات عمل کا مزہ آپ بھی چکھیں۔ آواز اتنی بلند ہوئی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں پڑی ہر شے بول اٹھی ہو۔ چاروں دیواریں وہی بد دعا دہرا رہی تھیں۔ اس کے پیروں تلے زمین اسے اپنی طرف کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جس کرسی پر بیٹھا تھا وہ بے جان لکڑی بھی اس کے وجود کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے جسم پر بال کھڑے ہو گئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر تیز آواز میں چیختا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ جیب میں پڑے موبائل کی طرف بڑھے۔ وہی نمبر جس پر امان نے کال کیا تھا۔ اس نے کئی بار ٹرائی کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ دو انگلیوں کے درمیان پیشانی زور سے پکڑ کر سوچنے لگا۔ دیکھی ہوئی دنیا کے ہجوم میں چلنے والا فاتح دماغ دوبارہ حرکت میں آ چکا تھا۔ اس کی نظر لیپ ٹاپ پر پڑی۔ امان کیسر کے بارے میں جاننے کے لیے صرف ایک ہی شخص تھا جو اس کا سراغ لگا سکتا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر حرکت کرنے لگیں۔ وہ اس نمبر پر بہت کم رابطہ کرتا تھا۔ کال رنگ جا رہی تھی اور چند ہی سیکنڈز میں اٹینڈ ہو گئی۔ کیوں یاد کیا ہے تو ہمیں؟ کیوں یاد کیا ہے ہمیں؟ اسکرین پر ایک آدمی کی تصویر ابھری جس کی صرف پشت نظر آ رہی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ صدیق نے بمشکل زبان کو لبوں پر حرکت دی۔ چہرے کی جھریاں نمایاں ہو چکی تھی۔ میں بغیر سودے کے کوئی کام نہیں کرتا، اور ویسے بھی مجھے تم پاکستانیوں سے شدید نفرت ہے۔ تم بھول رہے ہو شاید میری وجہ سے کبھی تمہارے دروازے کھلنے شروع ہوئے تھے۔ تب یہ یاد نہیں رہا کہ میں پاکستانی ہوں؟ صدیق نے دانت بھینچ دیے۔ تب بھی یاد تھا، مگر کیا ہے نا، تم اردو میں اور ہم ہندی میں ایک کہاوت کہتے ہیں، ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ وہ ہنسا۔ تو سمجھ لو اس وقت مجھے اسی کہاوت کی ضرورت ہے، اور مجھے میرا کام چاہیے۔ اسکرین کے اس پار بیٹھے آدمی نے کرسی پر ذرا سا پہلو بدلا۔ اب صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس کا چہرہ جلا ہوا ہے۔ میرے پاس یہ اختیار ہے صدیق جمال کہ میں تمہیں دھتکار دوں۔ میری بات سنو۔ صدیق کی آواز لرز گئی۔ ہم جتنی بھی نفرت کریں ایک دوسرے سے، ہم کبھی پارٹنرز رہے ہیں، اور شاید اب بھی ہیں۔ مجھے تمہاری پاورز کی ضرورت ہے۔ پلیز یہ سمجھو، جس کمزوری کو وجہ بنا کر تم نے مجھے مجبور کر دیا تھا، وہی کمزوری میری بیٹی کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ تم لوگوں کا یہ دوغلا پن اور باتیں جنت میں جانے کا کر رہے ہو۔ اتنا تو میں تمہیں جانتا ہوں کہ اس دن بھی تمہاری بیٹی کی جان تمہاری ترجیح نہیں تھی جب میں نے پہلی بار تم سے بات کر دیا تھا، اور نہ آج ہے، کیونکہ تم خود اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے گناہوں کی لپیٹ میں ہو۔ یہی ڈر بار بار تمہیں میرے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ ہم تو پھر بھی اپنے گناہ اور غلطیوں کو مان لیتے ہیں، چاہے اپنے دل میں ہی صحیح، مگر اپنے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صبح شام ہم جس غلطی کو زندگی کی ناقابل معافی گناہ بنا دیتے ہیں، تم لوگوں کا یہی روز کا مشغلہ ہے۔ ہم باتیں جنت میں جانے کا کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، مگر اسے گناہ کے مکافات سے بھی ڈر لگتا ہے، اور یہی سچ ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، فطرتاً لالچی اور موقع کے فائدہ اٹھانے والے۔ وہ ہنس پڑا۔ اسکرین کے اس پار سے دھاتوں میں پگھلتی ہوئی وحشی ہنسی صدیق کے کانوں میں پڑی۔ تم نے جو کہا بالکل صحیح کہا۔ تم لاچی ہو کیونکہ میرے ساتھ ڈیلنگ میں تمہارا کاروبار ترقی کے آسمانوں کو چھو گیا، اور یہ تم جانتے تھے۔ تم کمزور ہو، اور سچ پوچھو تو یہی چیز مجھے تمہیں پسند ہے۔ اور تیسرا کیا تھا؟ ہاں، وہ چٹکی بجانے لگا۔ موقع سے فائدہ اٹھانے والے، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے مریم احتشام کو اپنی وحشت کا نشانہ بنا کر مسل دیا تھا۔ وہ خاموشی جو آج بھی نیورو کیور فارما کی اس لیبارٹری میں بسی ہوئی ہے۔ ایک نئی بات جانتے، اس دن تم نے صرف مریم احتشام کو ہی میلا نہیں کیا تھا، بلکہ ایک اور وجود بھی ہمیشہ کے لیے مشکوک بنا دیا جو اس کی کوکھ میں پل رہی تھی۔ صدیق جمال کو یوں لگا جیسا خدا نے سزا دینا اب شروع کر دیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس سر کی دھڑکتی نس پھٹ جائے گی، خون کی گردش رک جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ زندہ تھا، اپنی ہی غلطیوں سے بنے گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ آخر کیسے؟ آواز حلق میں اٹک گئی۔ جیسے میں ابھی یہ زمین کی تہہ سے نکالوں گا کہ تمہاری کمزوری کو کس نے اغوا کیا ہے۔ کوئی کلو بھی تو بھیج دینا، کوئی کلو ہے تو بھیج دینا، اور ہو سکے تو آئندہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ تم سے بات کر کے کم از کم 10 پاکستانیوں کی موت میرے ہاتھوں ایسے ہی لگ جاتی ہے، اتنا تو تم اپنے ہم وطنوں کے لیے کر ہی سکتے ہو۔
اسکرین تاریک ہو گئی مگر صدیق جمال کی آنکھیں اب بھی وہیں جمی تھیں. وہ ساکت بے حرکت اپنی سوچوں میں گرتا چلا جا رہا تھا. کچھ دیر بعد نوٹیفیکیشن موصول ہوئی. میسج ٹیون بجی اور صدیق چیل کی طرح اپنے موبائل پر جھپٹا. ایک وائس نوٹ سینڈ ہو گئی تھی. اس نے فوراً اس پر کلک کر دیا. اس کا نام، پورا نام امان کیسر، والد کا نام نجم کیسر، پاک آرمی میں میجر کے رینک پر فائز تھا. گھر میں چچا رہتے تھے احتشام کبیر، پاکستان کے سب سے کامیاب لیدر ایکسپورٹرز میں سے ایک. شادی کے کچھ ہی سال بعد ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے. احتشام کی بیٹی اور امان کیسر کی چچا زاد بہن صفا کبیر، جو ابھی 19 سال کی ہی ہوئی، اس کی پیدائش کے وقت ماں جاں بحق ہو گئی تھی. امان کیسر کے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے ہیں. فی الحال امان کیسر اپنے چچا کا بزنس سنبھال رہا ہے، مگر اس کے علاوہ وہ پاکستان کا ایک کمال سیکرٹ ایجنٹ ہے. اب تک جو بھی مشن اس کے ہاتھ آیا اسے مکمل کیے بغیر وہ واپس نہیں لوٹا. اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے سوائے ایک کہ اس کی چچا زاد بہن، جسے تمہارے بیٹے نے پہلی غلطی سے یا قصداً دوسرے ملک میں اغوا کر کے ختم کر دی ہے. وائس نوٹ میں ہلکا سا توقف آیا. مجھے لگتا ہے اتنی انفارمیشن تمہارے لیے کافی ہے، یا پھر کچھ خاص سننا چاہتے ہو؟ وائس نوٹ ختم ہو گئی اور وہ بھی ادھوری. ٹیل می دیٹ، جو ابھی تک مجھے نہیں پتا. اس کی انگلیاں تیزی سے اسکرین پر چلی اور میسج سینڈ ہو گیا. چند ہی سیکنڈز بعد کال آ گئی. اس نے لرزتے ہاتھوں سے یس کا بٹن دبایا. تم چاہتے ہو کہ آج ہی تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے؟ وہی آواز جو کچھ دیر پہلے اسکرین سے آ رہی تھی. میں سننا چاہتا ہوں. صدیق کی آواز کپ کپ آ گئی. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. کچھ غلط ہونے والا تھا اور یہی احساس بار بار اس کے وجود کو کپ کپا رہا تھا. ٹھیک ہے پھر سنو. جس لڑکی کو وقار ملک نے اغوا کیا ہے وہ مریم احتشام کی بیٹی ہے. صدیق کا سانس رک سا گیا. وہی بیٹی جس کی ذات صدیق جمال ملک اور احتشام کبیر کے درمیان پھنسی ہوئی ہے. اور امان کیسر وہ کوئی اور نہیں، مریم احتشام کا بھانجا ہے. ایک لمحے کا توقف. یا شاید میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ تمہاری مقافات ہے. اس کے ہونٹ تنزیہ پھیل گئے تھے. ویسے مجھے اب یقین آ گیا کہ تم لوگوں کا خدا بھی انصاف کرتا ہے. آج پہلی بار میں اپنے بھگوان کے ساتھ ساتھ تمہارے خدا پر بھی یقین رکھنے کا دعویٰ کرتا ہوں، کیونکہ زندگی میں پہلی بار میرے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ انصاف کیسا ہوتا ہے اور مقافات عمل کیسے تصویر بن کر کھڑی ہو جاتی ہے. خیر تم اپنا دیکھو. ویسے امان کیسر کو پتہ چل گیا کہ کسی نے اس کی پرسنل انفارمیشن ایکسیس کر لی ہے. ہو سکتا ہے وہ تم سے ملنے کے لیے خود آ جائے. گھڑی کی ٹک ٹک اچانک بہت تیز سنائی دینے لگی. کال کی دوسری طرف موجود شخص ایسی خاموشی سے موبائل بند کرنے لگا جیسے وہ کبھی آیا ہی نہ ہو. تھپ. موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا. آنکھوں کے سامنے ناچتے تارے بند آنکھوں کے اندھیرے میں دھیرے دھیرے غائب ہونے لگے. اس کی سانس گھوڑے کی رفتار سے چل رہی تھی. وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکا تھا. اسے اپنے اوپر کسی اندیکھے بوجھ کا احساس ہونے لگا. شاید اسی لیے لاعلمی کو نعمت کہا جاتا ہے. اس نے چاہا کہ اس کی آنکھیں دوبارہ کبھی کھلے ہی نہ. شرمندگی، پشیمانی، خوف، ایک ہی لمحے میں سب کچھ اس پر ٹوٹ پڑا اور صدیق جمال کے اعصاب بری طرح لرز اٹھے. کیسری حویلی میں آج صفا کے اغوا کو 5 دن گزر چکے تھے اور انہیں 5 دنوں بعد امان کیسر دوبارہ اس حویلی میں داخل ہوا تھا. پورے چاند کی رات تھی مگر روشنی میں بھی ایک زہریلی خاموشی بسی ہوئی تھی. انتقام میں لپٹا ہوا درد دلوں پر ایسا بوجھ بن چکا تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا. وہ تھکا ہارا آنکھوں میں سرخ ٹورے لیے ڈرائنگ روم کے صوفے پر ایسے گرا جسے جسم اب مزید وزن اٹھانے سے انکاری ہو چکا ہو. کتنے دن ہو گئے تھے اور صفا کے منہ سے اس نے بھیا کی آواز نہیں سنی تھی. اس کی ریکوری فیس چل رہی تھی ڈاکٹروں کے مطابق چند مہینے، اور پھر دوڑتی کودتی، مگر اب وہ سنجانی دنیا میں کیسے رہ رہی ہوگی جہاں وہ کسی کو نہیں جانتی تھی. کیا خدا مجھے صبر دے. کچھ دیر پہلے اس کی سورسز نے تصدیق کر دی تھی کہ فون پر طلال جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا. سفر اس کے لیے منع تھا اور طلال نے اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا تھا. خیر اگر زبردستی شیخ طلال نے صفا کے ساتھ کچھ کیا بھی تھا تو اس کی قیمت وہ بہت جلد چکانے والا تھا. جس لڑکی کے لیے وہ اپنے لڑکپن میں باپ بنا تھا کوئی اسے چھو بھی لے یہ ممکن نہیں تھا. امان کیسر کے ذہن میں فیصلہ ہو چکا تھا. وہ جھٹکے سے اٹھا اور زمین سے چند سیڑھیاں نیچے بنے اسٹور روم میں داخل ہو گیا. وہ کمرہ جس کا دروازہ برسوں سے نہیں کھلا تھا. دبئی جانے کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنا اصل چہرہ چھپا لے، کیونکہ نہ تو اسے ملک چھوڑنے کی اجازت تھی اور نہ ہی وہ یہ خطرہ مول لے سکتا تھا کہ بغیر پردے یا نقاب کے میدان میں اترے. اس سب کے لیے اسے کچھ پرانے دستاویزات درکار تھیں اور انہیں ڈھونڈنے کا وقت یہی رات تھی. بے شمار بنڈلز، کاغذات، فائلیں اور کاٹ کباڑ دھول میں لپٹے ہوئے پڑے تھے. مطلوبہ دستاویزات نکالنا مشکل لگ رہا تھا. اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور دیوار کے ساتھ بنے ریک کے قریب گیا. ہاتھ مارتے ہی دھول کے ذرات سفید روشنی میں اٹھتے نظر آنے لگے. 2-3 فائلیں الگ کر کے دیکھیں، پھر دائیں طرف بڑھا اور زمین پر پڑے 3 باکسز میں سے ایک کھولنے لگا مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا. وہ دوبارہ کھڑا ہوا، گرد و پیش پر ایک گہری نظر ڈالی. دروازے کے قریب دیوار کے کونے میں کچھ کاغذات بکھرے پڑے تھے. یہ تو نہیں ہو سکتا اس نے دل میں سوچا، مگر قدم خود بخود اسی طرف بڑھ گئے. ایک سیاہ فائل جس پر کسی ہسپتال کا نام سفید حروف میں متھم سا دیکھ رہا تھا. درمیان میں جلتی زرد بتی کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی. اس نے موبائل کی ٹارچ دوبارہ آن کی. سامنے ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی.
تاریخ آج سے 20 سال پرانی. نام درج نہیں تھا مگر رپورٹ واضح تھی کہ یہ نارمل موت نہیں تھی، یہ خودکشی تھی. نیچے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس نے صفحہ پلٹا. نیچے موجود دستخطوں نے اس کی روح ہلا کر رکھ دی تھی. احتشام کبیر، وہی دستخط. وہ کیسے بھول سکتا تھا جن کی پریکٹس وہ ہمیشہ صفحہ سے کروایا کرتا تھا جب بھی وہ اپنے باپ کو یاد کرتی یا وہ اسے ان کی کوئی کہانی سناتا. ان کاغذوں کے بیچ کیا چھپا ہے؟ یا خدا، مجھ میں مزید کسی غم کو سہنے کی ہمت نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے وہ سرگوشی کرنے لگا. ساتھ رکھی دوسری فائل اس نے کانپتے ہاتھوں سے اٹھائی اور کھولتے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اس بار نام خالی نہیں تھا. نام مریم احتشام. اسٹیٹس رپورٹ RIP. موت کی وجہ آرسینک، ایک سلو پوائزن جو مرحومہ نے موت سے تقریباً 24 گھنٹے قبل لیا تھا. اس رات کی ظلم، درندگی اور عزت کی بے حرمتی کے بعد مریم کے لیے مر جانا آسان راستہ لگنے لگا تھا. میڈیکل ریکارڈ میں اسے خودکشی قرار دے دیا گیا تھا. دنیا کے لیے وہ بچے کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد مر گئی تھی. مریم چچی، یہ سب کیا ہے؟ ایک آنسو گر کر زمین میں جذب ہوا مگر ابھی تو صرف انجام سے واقف ہوا تھا. شروعات کیسے ہوئی تھی؟ کیا ذریعہ بنی اس انجام کی؟ سامنے پڑے کاغذوں کے بلندوں میں واضح ہونے والا تھا جس کو اٹھانے سے وہ ڈر رہا تھا. اس نے ہلتی انگلیوں سے فائل کھولا اور اسے لگا آج اگر وہ مرا نہیں تو آخر کب اس کی سانس نکل جائے گی. ایک لمبی سانس اس کے منہ سے خارج ہوئی. سینہ درد کرنے لگا. اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ آج سے 8 مہینے پہلے بھی ہوئی تھی. ریپ وکٹم، وجہ صاف صاف درج تھی. اس کے ساتھ ایک FIR رپورٹ اور اس میں لکھا ریپر کا نام جس کو وہ 20 سالوں میں بھی نہیں نکال پایا. وہ آج آشکار ہوا. یقیناً وقت سب سے بڑا آئینہ ہے. مطلب احتشام انکل جانتے تھے. فائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر فرش پر گری. آواز آئی، مدھم بے جان، مگر اس کے اندر جسے کچھ ٹوٹ کر بکھر سا گیا تھا. وہ وہیں کھڑا رہا. سانس چل رہی تھی مگر زندگی نہیں تھی. احتشام کے اچانک وہ ہارٹ اٹیکس اسے یاد تھا جب ڈاکٹر نجم کے اثر سے کہہ رہا تھا کہ اس کو کوئی صدمہ لگا ہے. تو وجہ یہی بنی تھی کیونکہ ہر فائل کے میں نیچے احتشام کے سائنس ہوئے تھے. سچ اس کے سامنے ننگا کھڑا تھا. نہ اندازے، نہ قیاس، نہ شک، سب کچھ تحریر میں تھا. دستخطوں کے ساتھ، تاریخوں کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ اور ایک دوسرے سے جڑا. اس کے اندر پلتے اس انتقام کا حقدار سامنے آ گیا تھا. اس کے گلے میں سوئیاں اٹکنے لگی مگر آنکھیں خشک تھیں. آنکھوں میں آنسو ابھی نہیں تھے کیونکہ کچھ زخم رونے نہیں دیتے. وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. پہلی بار امان کیسر کو زمین سہارا دے رہی تھی. تو تم ہو میرے سالوں کے انتقامی آگ کا ایندھن. اس کی آواز نکل کر خود ہی مر گئی تھی. اسے یاد آیا مریم کی خاموشی، اس کی جھکی ہوئی نظریں، وہ جملہ جو اس نے آخری بار کہا تھا کہ اگر میں نہ رہی تو اس کی بیٹی کا خیال رکھنا. اس نے کبھی نہیں سمجھا تھا کہ یہ الوداع تھی. وہ اس فائل کو لات مارنے لگا. اس نے ماضی بند کیا. آنکھیں اٹھائیں. وہ آنکھیں جو کبھی انصاف مانگتی تھیں اب فیصلہ سنا رہی تھیں. صدیق جمال، مجھے لگا تھا تمہیں تمہارے کالے کرتوتوں میں اندر کروں گا مگر اب کوئی معافی نہیں. اس نے دھیرے سے کہا. اب کوئی رحم نہیں. اٹھ کھڑا ہوا. وہ امان کیسر جو اس کمرے میں داخل ہوا تھا اور تھا، اور جو امان کیسر اس کمرے سے باہر نکلا تھا وہ نہیں تھا. اب صرف ایک چیز باقی تھی، انجام، اور یہ انجام خاموش نہیں ہونے والا تھا. ہسپتال کے بیڈ پر وہ آنکھیں موندے پڑا تھا. چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے اور دل شدید تھکن سے بوجھل. وقار کب سے اس کے سرہانے کھڑا اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا اور ایسا ہی ہوا. اس کی گردن میں ہلکی سی جنبش ہوئی. اس نے ادھر ادھر سر ہلایا، پھر بند آنکھوں پر دباؤ ڈال کر آہستہ آہستہ انہیں کھولنے لگا. میں کہاں ہوں؟ وقار مزید قریب آ گیا. آپ ہسپتال میں ہیں ڈیڈ. ابھی آپ بالکل ٹھیک ہیں. بس دماغ پر زیادہ زور مت ڈالیں. مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے زبان لبوں پر پھیری. آپ کے BP شوٹ ہو گئی تھی. یہ لیجیے پانی. اس نے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا اور کمر سے سہارا دے کر اسے ذرا سا اٹھایا. 2-3 گھونٹ پانی پینے کے بعد اس کی زبان نم ہو گئی تھی. اب طبیعت کچھ بہتر محسوس ہو رہی تھی. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ دماغ میں کیا ٹینشن چل رہی ہے؟ ہم زری کو ڈھونڈ لیں گے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. میں اپنی غلطی سدھارنے کے لیے کچھ بھی کروں گا. زری کو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ کی خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے. کیا کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں جانتا؟ جو ہونا تھا وہ شاید ہو کر ہی رہنا تھا. اس کی آواز گہری اور تھکی ہوئی تھی. ہم روکنے کی کوشش بھی کرتے تو بھی یہ ہونا لکھا ہی تھا. وقار چونک گیا. 1 منٹ، آپ کی باتیں عجیب لگ رہی ہیں. میرے علم کے مطابق تو آپ تقدیر، نصیب اور ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. کچھ تو ہوا ہے. جب خود پر گزرتا ہے نا تب سمجھ آتی ہے. اس نے مدھم لہجے میں کہا. مگر یاد رکھو ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا. خیر چھوڑو، مجھے اس کڈنیپر کا پتہ چل گیا. میں جا رہا ہوں. وہ ہاتھوں پر زور دے کر پیروں کو نیچے کرنے لگا. آپ نہیں جا سکتے. وقار فوراً اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. اپنی حالت دیکھیں. مجھے مت روکو وقار. جو میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا. ڈیڈ سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی آپ کو ڈرپ لگی تھی. اگر اچانک چلنے لگے تو گر سکتے ہیں. پلیز کچھ دیر ریسٹ کریں. بعد میں جہاں جانا ہو چلے جائیے گا. تم نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ اس نے موضوع بدل دیا. 12 بج رہی ہیں اور یہ آفس فائلز. اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا. آپ جس ٹینڈر کی بات کر رہے تھے وہ آج رات ہمیں ملنے والا ہے.
مگر مینیجر نے آپ کے اسپتال میں ایڈمٹ ہونے کا بتایا، اس لیے میٹنگ ڈیلے کرنی پڑی تھی، ابھی کچھ دیر میں ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے آنرز تو ہمارے خلاف افواہیں پھیلا رہے تھے، ہمیں وہ ٹینڈر کیسے دے سکتے ہیں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ میں جانتا ہوں اس طرح کے لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنے۔ اس نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ صدیق کا چہرہ یکدم تازہ سا ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو یہ ٹینڈر چاہیے اور مجھ پر اسے حاصل کرنا فرض ہو گیا تھا۔ وقار نے آخر میں سر اس بات میں ہلایا۔ میرا بیٹا واقعی فوقیت دینے کا حقدار ہے۔ ہاں، اس کے اندر کہیں سے ایک جواب آیا تھا۔ وہ حقدار ہے۔ میری بیٹی ضربہ ملک سے زیادہ اہم ہے، وہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں جا رہا ہوں، جلدی واپس آؤں گا۔ کانٹریکٹ سائن کر کے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ جاؤ، اس نے سرگوشی میں کہا، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ ہاں، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ میرے بچوں میں میرا بیٹا ہی میرا سب کچھ ہے۔ زری، میں تمہیں چاہتا ہوں مگر کیا کروں؟ اندر سے آواز آتی ہے کہ تم میری گناہوں کی سزا بن کر میری جھولی میں اتاری گئی ہو۔ ہر انسان کی طرح مجھے بھی اپنی اصل سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ مکافات عمل کا مزہ تم چکھو گے۔ ایک کھنکتی ہوئی آواز آئی تھی جو سالوں پہلے بول دی گئی تھی۔ تو میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی مریم؟ وہ چیخنے لگا۔ میں کیا کروں کہ تم میری یادوں سے مٹ جاؤ؟ ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اے میرے خدا، بس اس تاریک یاد کو میرے ذہن سے جلا دے۔ میں خود پر بوجھ بننے لگا ہوں۔ اس نے اوپر دیکھا اور پھر چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا جیسے خود کو خاموش کرا رہا ہو۔ شاید وقت قبولیت کا تھا اور قیمت آنے والی تھی۔ گناہوں کا کفارہ ادا ہونے والا تھا۔ دروازہ کھلا۔ سر، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ مینیجر اندر آیا۔ کون ہے؟ اس نے سر اٹھایا۔ امان کیسر۔ اسے لگا جیسے اس کے کانوں میں نے دھوکہ دیا ہو۔ کون آیا ہے؟ دوبارہ بولو۔ امان کیسر۔ اندر بھیج دو انہیں۔ نہیں، کوئی اندر نہیں آئے گا۔ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ وہ یکدم کھڑا ہو گیا تھا۔ سر، وہ پہلے بھی آئے تھے، تب آپ بے ہوش تھے۔ میں نے کہا نا، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ جھٹکے سے دروازے کے سامنے پیٹ کرنے لگا۔ مینیجر الٹے قدموں باہر نکلا مگر دروازہ پھر سے کھلنے کی آواز آئی۔ مینیجر، تم آج کے بعد میرے آفس میں نظر مت آؤ۔ وہ پوری قوت سے تھاڑا، چہرہ اور ناک سرخ ہو چکے تھے، ناک کے نتنے پھول رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جانا چاہتا ہوں۔ لگتا ہے آپ کو اپنا آئینہ مل چکا ہے۔ اس کے جسم سے جیسے ساری حرارت نکل گئی۔ سانس وہیں کی وہیں رک گئی۔ وہ سلو موشن میں پلٹا۔ سامنے امان کیسر کھڑا تھا، 6 فٹ سے زائد کا درخت کی طرح مضبوط جسم، آنکھیں۔ وہ آنکھیں نہیں تھیں، فیصلے تھے۔ وہ فیصلے تھے، ایسے فیصلے جو اعلان نہیں کرتے، صرف نافذ ہوتے ہیں۔ زری کہاں ہے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ امان کیسر وہ لڑ کھڑائی ہوئی آواز میں دھمکی دے رہا تھا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے۔ وہ معصوم ہے، وہ کچھ نہیں جانتی۔ معصوم؟ امان کے ہونٹوں پر ہلکی سی جنبش آئی جو رحم کا انکار تھا۔ یہ لفظ تم نے مریم احتشام کے لیے کیوں نہیں بچایا؟ تم نے اس کی زندگی اجاڑ دی۔ وہ اس کے قریب ہوا اور تمہارے بیٹے نے صفا احتشام کبیر کی۔ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا یا تمہارے بیٹے کو؟ مجھے تمہاری تلاش 20 سالوں سے تھی، کیونکہ میں جانتا تھا مریم کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مگر ظالم کون ہے وہ تب پتہ چلا جب تمہاری بیٹی میری ہی بنائی جہنم کے حدود میں محفوظ ہے۔ وہ وقفہ کرنے لگا، آنکھوں میں تاریکی اور گہری ہو گئی۔ امان، میں ہوش میں نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ میری بیٹی تب اس دنیا میں بھی نہیں تھی، وہ بے قصور ہے۔ اسے اس سب سے دور رکھو، وہ ٹوٹ گیا تھا۔ صدیق جمال، اپنے ہوس کے ہاتھوں کیے ہوئے گھنونے گناہ کو تم غلطی کا نام نہیں دے سکتے۔ ہر گناہ کی سزا ہے، اور میری سزا آہستہ آہستہ سانس لے لے کر اور چیخوں کو اندر قید کر کے لیا جاتا ہے۔ وہ جھکا بالکل اس کے چہرے کے قریب۔ سب سے پہلے تمہاری بیٹی مرے گی۔ نہیں مرے گی، نہیں جلے گی۔ نہیں مرے گی، نہیں جلے گی۔ اپنے باپ کے گناہوں میں اور اپنے بھائی کے جرائم میں سسک کر میں اسے مرنے پر مجبور کروں گا۔ وہ سیدھا ہوا۔ مجھے نہیں لگتا کہ مریم کا لاڈلا کبھی کسی لڑکی کے ساتھ غلط کر سکتا ہے۔ اگر واقعی اس کی محبت کے حقدار تم تھے تو تم زری کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ لفظی کھیل بند کرو۔ آواز پتھر کی طرح آئی تھی۔ میں جذبات نہیں رکھتا۔ یہ تو طے ہے کہ آج رات ضربہ ملک کی وہ نہیں رہے گی جو کبھی تھی۔ میں اتنا بڑا جانور بن چکا ہوں صدیق جمال کہ میں خود تمہیں اجاڑوں گا۔ کچھ گناہ بغیر سزا کے معاف نہیں ہوتے، اور سزا ملے گی ہر حال میں، کیونکہ تب مریم احتشام کی روح کو سکون ملے گا۔ حال آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا، آپ کچھ دیر میں ان سے مل سکتے ہیں۔ ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا۔ سبز گاؤن اور ماسک پہنے ایک ڈاکٹر باہر آ کر جانے والا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ۔ اٹس مائی ڈیوٹی، کسی بھی ضرورت پر بلا لیجیے گا۔ شیور جواد نے حماد کو گلے لگا لیا تھا۔ اپنا منہ ٹھیک کرو، تمہاری باندری بالکل ٹھیک ہے، جاؤ ملو اس سے۔ حماد نے بغیر کچھ کہے سر ہلایا اور اندر داخل ہو گیا۔ بیڈ پر وہ دائیں طرف منہ کیے لیٹی تھی، آنکھیں بند، سفید رنگت میں ہلکی سی پیلاہٹ اور گولی لگنے کی جگہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اسپیکٹرا سر ٹھیک ہے؟ موت سے لڑ کر بھی زبان نے سب سے پہلے اسی کا نام لیا تھا۔ حماد نے ایک لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے اسپیکٹرا سر۔
اس نے بے دلی سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ سانڈ منہ والے، تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ وہ ذرا سی ہلی، نظریں اسی پر جم گئیں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا باندری تو میں تمہیں دفناتا نہیں، تمہاری بوٹیاں کر کے سمندر کی مچھلیوں کو کھلاتا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اور اگر میری جگہ اسپیکٹرا سر کو کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتی۔ میں تمہاری زبان کاٹ لوں گا اگر میرے سامنے اسپیکٹرا کا نام ایک بار پھیر لیا۔ وہ دان پھینچ کر نرمی میں لپٹی آگ اگلنے لگا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے تم سے لڑنے کی ہماچیا، بس آخری بار بتا رہی ہوں، مجھ پر یہ حق جتانا بند کرو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ ٹھہر کر بول رہی تھی۔ تمہیں میری ذرا سی بھی سمجھ نہیں آتی؟ وہ دو انگلیوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ بنانے لگا۔ میرا دیکھنے کا انداز، ہر وقت تمہیں چھیڑنا، ہر بات میں شدت، یہ سب تمہارے اس الٹے کھوپڑے والے دماغ کو کوئی سگنل نہیں دے رہا؟ کوئی کیوں نہیں دیتا؟ وہ ہنس پڑی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے جلتے ہو، اسی لیے ایسا کرتے ہو، ہے نا ہماچیا؟ میں جلوں گا تم سے؟ وہ اپنے سینے پر دستک دینے لگا۔ نالائق گنوار لڑکی، الو کی بٹھی، میں محبت کرتا ہوں تم سے، نہیں چاہتا کہ تم کسی اور کی تعریف کرو۔ تمہارے منہ سے صرف اپنا نام سننا چاہتا ہوں، تمہیں اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں، مگر تمہیں کیا ہے؟ میری تو مت ماری گئی ہے۔ وہ مڑ کر جانے لگا۔ دروازہ زور سے کھولتے ہوئے اس کا ٹکراؤ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ سامنے سے اسپیکٹرا آ رہا تھا، بس انچ بھر کا فاصلہ تھا دونوں کے درمیان۔ اس نے ایک آئیبرو اٹھایا۔ ابھی کیا بتاؤں آپ کو؟ باندری آپ کو اپنے دل و دماغ میں فٹ کر چکی ہے، ہماچیا کی جگہ کوئی نہیں بچتی۔ اس کی آنکھیں نہیں اٹھ رہی تھیں۔ جس طرح لوگوں کے سینے میں نشانہ باندھ کر گولی سیدھا دل میں پیوست کرتے ہو، سمجھ لو یہاں تمہاری گولی کا نام محبت ہے۔ بنا لو نشانہ۔ میں جانتا ہوں ہماچیا کبھی ہدف حاصل کیے بغیر لوٹتا نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں 3 آدمی زندہ پکڑے، ان کی خیر خیریت پوچھنے۔ میری برداشت کی جگہ کم پڑ رہی ہے۔ ایک ٹھنڈی سانس خارج ہو گئی تھی منہ سے۔ ویری گڈ جاب۔ امید ہے تم سمیرا کو گھائل کر لو کہ وہ مسکرا کر حماد کے کندھے پر تھپکی دے کر اندر داخل ہوا۔ سمیرا ابھی بغیر پلک جھپکائے کمرے کی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اس کا رگ رگ یہی دہرا رہا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ چونک کر اسپیکٹرا کو دیکھنے لگی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کب آیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ آنکھوں میں فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، مگر یہ بتاؤ تم میرے پیچھے کیوں آئی تھی؟ لہجہ نرم تھا مگر سنجیدگی نمایاں تھی۔ میں نے آپ کے ہاتھ کو دیکھا تھا، شاید جلا ہوا تھا۔ آپ کو آوازیں بھی دی تھی مگر آپ نے سنا نہیں۔ اس کی آواز بار بار گلے میں اٹک رہی تھی۔ آج کے بعد اگر تم نے کسی کے لیے خود کو خطرے میں ڈالا تو میں بھول جاؤں گا سمیرا کہ میرے سامنے کون ہے۔ وہ صرف دیکھتی رہ گئی، نہ کہ شکریہ ادا کریں۔ وہ ڈانٹنے لگا تھا۔ ہم سب کی پہلی ترجیح اپنی جان ہونی چاہیے۔ ہم ہوں گے تبھی ان کی جان کی حفاظت کر پائیں گے جنہیں ہماری ضرورت ہے۔ سر، وہ آپ کے سر پر نشانہ لگا چکے تھے اور آپ کی جان ہم سب سے زیادہ ضروری ہے، اور تمہاری جان کسی کے جینے کی وجہ ہے، یہ مت بھولو۔ پیدر پہ جواب مل گیا تھا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ رو پڑی، آنسو رخسار پر بہنے لگے۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں برداشت نہیں کر پاتی۔ اسپیکٹرا ایک قدم قریب آیا۔ میری بات سنو، میں تمہیں اتنا جانتا ہوں جتنا تم خود کو بھی نہیں۔ یہ صرف وقتی کشش ہے۔ جو تم مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے جینا سیکھو۔ زندگی ہر بار یہ موقع نہیں دیتی۔ اسپیکٹرا سر، اب ہر بار اس طرح دیکھ کر ہمیں ڈراتے ہیں۔ اگر یہ میرے بس میں ہوتا تو جتنا میں آپ سے ڈرتی ہوں آپ کے بارے میں سوچتی بھی نہیں۔ دل میں جگہ دینا تو دور کی بات ہے۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، تم سنو گی؟ اس نے سر ہلا دیا۔ ایک لڑکی تھی، خوبصورت، معصوم مگر حد سے زیادہ ذہین۔ اس کا دماغ وقت کی رفتار سے چلتا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوا، پھر شروع ہوا۔ بازی پلٹنے کا ہنر اس نے سیکھ لیا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ایک دوست کے ساتھ رہتی تھی، ماں باپ سے کبھی بنی ہی نہیں۔ جہاز کے ٹکٹس، دنیا کے ہر دیس کو دیکھنا، بس یہی اس کی دنیا تھی۔ پھر ایک دن وہ پیرس گئی بہت سارے خوابوں کے ساتھ، مگر بدقسمتی نے وہاں گھات لگا رکھی تھی۔ کچھ دہشت گردوں نے اس مال کو ہائی جیک کر لیا جہاں وہ اپنے دوست کے ساتھ تھی۔ وہاں پر ایک قیامت جیسا سما تھا۔ اس کے دوست کو ایک درندے نے اسی کے سامنے گولی مار دی۔ اب باری اس لڑکی کی تھی، آنکھیں بند، آنسو بہتے ہوئے۔ اسے لگا اگلا سانس شاید آخری ہو، کیونکہ نشانہ سر پر تھا، مگر عین وقت پر ایک مقدر بدلنے والے محافظ نے بازی پلٹ دی۔ اس نے خود کو خطرے میں ڈال کر سب دہشت گردوں کو اپنے غضب کا نشانہ بنایا۔ جب اس کی اسی طرح سانس چلتی رہی تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ محافظ آیا، اس کے آنسو صاف کیے اور جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ مگر پھر کچھ عجیب ہوا۔ اس دن کے بعد وہ لڑکی ہر وردی والے میں وہی کشش ڈھونڈنے لگی۔ وہ بڑی ہوتی گئی، کئی بار آرمی میں اپلائی کیا مگر وہ سلیکٹ نہیں ہو سکی۔ تب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ وہ وردی پہن کر اس محافظ کی طرح بنے۔ وہ گمنام ہیروز کی فہرست میں صنف نازک بن کر شامل ہو گئی۔ اسے گولی چلانا نہیں آتا تھا مگر کمپیوٹر کے بٹن سے وہ دشمن کی دنیا ہلا دیتی تھی۔ جہاں سوچ بند ہو جاتی، لوگ ہاتھا پائی پر اتر آتے، وہ لڑکی دماغ سے کھیلتی، پسے پردہ ہر مہرے سے تیز پہ ساتھ پلٹ دینے والی۔ بس اس کی ایک کمزوری ہے، وہ عام لڑکیوں کی طرح ان نظروں کو ڈیکوڈ نہیں کر پاتی جو وقت کے ساتھ بیدار ہوتے، جسے لڑکیوں کی الارمنگ سینس کہتے ہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ جانتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ کیا؟ میکان کے انداز میں اس کے ہونٹ ہلے۔ اس کا نام سمیرا ہے، جو اس وقت میرے سامنے لیٹی ہے، اسپیکٹرا ٹیم کا سب سے مضبوط ستون، مگر بدقسمتی سے اپنے آئیڈیل کو محبت سمجھ بیٹھی ہے۔ حالانکہ اس سے آگے وہ کشش ہے جس نے اسے ایجنٹ سمیرا بنایا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھو، جو تمہیں چاہتے ہیں ان کی قدر کرنا سیکھو۔ زندگی بہت الجھ جاتی ہے جب ہم سلجھانے کی بجائے اسے اور مشکل بنا دیتے ہیں۔ یہ وقت بہت ظالم ہو جاتا ہے، خاص طور پر تب جب ہمیں اپنے سچے چاہنے والوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔
وہ اپنی انگلی سے اس کے بہیں آنسو صاف کر کے باہر گیا۔ سمیرہ اپنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ کئی برسوں بعد دھند کچھ کم ہو گئی تھی۔ شاید آئیڈیلزم اور محبت کا فرق کوئی اور اس طرح نہیں سمجھا سکتا تھا جس طرح اسپیکٹرا نے سمجھا دیا تھا۔ یہ جگہ کہاں ہے واقعی کہنا مشکل تھا، مگر اندر سے آدمیوں کی چیخیں، زنجیر کی کھنک اور زمین پر گرتے خون کی آوازیں ایک ہولناک سمفنی بنا رہی تھیں۔ الٹے لٹکتے ہوئے چار آدمی مرغیوں کی طرح بے بس کسی قصاب کے سامنے، اور حماد شاہ آدھے گھنٹے سے مسلسل انہیں زنجیر کی تھپ تھپاہٹ سے مار رہا تھا۔ اس کا پسینہ چھوٹ گیا، کانوں میں شور سے چیونٹیاں رینگنے لگی، مگر وہ رک نہیں رہا تھا۔ جیسے چھت پھٹتی ہے اور اس میں سے پانی ٹپکتا ہے، ویسے ہی ان آدمیوں سے خون بوند بوند کر کے فرش پر ٹپک رہا تھا۔ بس کرو یار، یہ مر جائیں گے۔ ابرار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ موت بھی تب تک ان کو نجات نہیں دلا سکتی جب تک یہ نہ بولیں کہ کس کے کہنے پر یہ سب کر رہے ہیں۔ جاؤ پانی سے لگا لو۔ ایک لمبا زرد پائپ وہ ابرار کو پکڑانے لگا۔ تو تم لوگ نہیں بتاؤ گے کس لیے تم کام کرتے ہو؟ اپنی شرٹ کو ایک جھٹکے میں پھاڑ کر اس نے سامنے پھینک دیا۔ ہم نہیں بتائیں گے، تم کچھ بھی کرو۔ ایک آدمی خون تھوکتے ہوئے جواب دینے لگا جو تقریباً مرنے کے قریب تھا۔ ایک بھی وار زیادہ سہتا تو شاید بچتا نہیں۔ تم بتاؤ گے میری جگری شکار، تم ایسے بتاؤ گے جسے طوطا بولتا ہے۔ حماد شاہ نے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا۔ پائپ میں پانی بھرنا شروع ہوا۔ ابرار پیچھے کھڑا ہوا۔ تیز کرو پریشر۔ ابرار نے سر ہلایا اور وہ چاروں آدمیوں میں سے ایک کے پاس آ گیا۔ پیاس لگی ہے تمہیں؟ جواب کوئی نہیں آیا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، پیاس لگی ہے؟ آدمی نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں۔ تمہیں پیاس لگی ہے؟ چلو پانی پی لو۔ ہاتھ میں پکڑے پائپ کو وہ اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ آدمی ادھر ادھر سر ہلانے لگا۔ پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ اس کو اپنے حلق میں سوراخ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ابلنے لگیں۔ پانی لامحدود انداز میں اس کے پیٹ میں جا رہی تھی۔ اتنا پی چکا تھا کہ مزید جگہ نہیں رہی تھی، اور حماد شاہ محظوظ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا شریر پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ اس کے باقی ساتھیوں کا حماد دیکھنے لگا جو اپنے ساتھی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ابھی بتاؤ گے یا تم لوگوں نے بھی پانی پینا ہے؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یو فکنگ باسٹر۔ وہ ایک آدمی بھیڑیے کی طرح غرایا تھا۔ اچھا۔ حماد شاہ کا ہاتھ اٹھا اور پانی سے بھرے آدمی کے پیٹ میں جیسے کسی تندور کی طرح پڑا۔ اندر کا نظام ریزہ ریزہ ہوا اور پانی واپس منہ اور ناک سے نکل گیا۔ وہ آدمی کسی غبارے کی طرح پھٹ گیا۔ اس کی چیخیں تمام لوگوں کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ کس نے کہا تھا تمہیں کہ گالی دو؟ گالی دینے والے آدمی اس بے حرکت لٹکے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا؟ باقی 2 ٹریلرز ابھی باقی ہیں، آ جائے گا یقین بھی۔ وہ دوسرے آدمی کے پاس گیا۔ چھوڑ دو مجھے پلیز، ایسا مت کرو۔ وہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ میرا یقین کرو، میں کچھ نہیں جانتا۔ تو پھر تم میرے کس کام کے ہوئے اگر تم کچھ نہیں جانتے؟ چلو میرا بچہ پانی پی لو۔ وہی پائپ اس کے حلق میں ڈالنے لگا۔ پہلے والے کی طرح یہ بھی آزادی کا ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے زور سے سر ہلایا۔ تم تو کچھ نہیں جانتے تھے، ایسا ہے نا؟ ایڈیٹ، تم کچھ نہیں بولو گے۔ وہ گالی دینے والی آواز دے کر منع کر رہا تھا۔ تم کچھ نہیں بتا۔ تیسری بات وہ مکمل نہیں کر پایا تھا۔ اسپیکٹرا اندر آیا اور سیدھی اس کی ایک گولی اس کے ماتھے کے بیچ پیوست ہو گئی تھی۔ بہت تھکا دیا حماد تم نے خود کو۔ رکاوٹوں کو ہٹایا جاتا ہے، نہ کہ اسے اپنے سر کا درد بناؤ۔ جاؤ میں دیکھتا ہوں ان کو۔ نہیں، مجھے اپنا غصہ بھی ٹھنڈا کرنا ہے۔ بس کرو، مجھے تم اتنے ٹھنڈے بھی نہیں چاہیے۔ مجھے لگتا ہے سر یہ بچہ بولے گا۔ اس نے اس دوسرے آدمی کے چہرے پر ہاتھ نرمی سے مارا جس کے منہ میں پانی کا پائپ پورے پریشر سے پانی برسا رہا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، ہٹاؤ اس کو۔ وہ آدمی لمبی سانس لینے لگا جس سے اس کا منہ پانی کے وزن سے آزاد ہوا۔ کون ہو تم؟ کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں صرف ایک بار پوچھ رہا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں۔ شروع ہو جاؤ۔ جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس کو برن پیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں ملتا اور نہ کسی نے اسے دیکھا ہے۔ تمہیں ہمارے بارے میں کیسے علم ہوا؟ آپ کی تصویر، انسپکٹر 7 کی تصویر ہمیں مل گئی تھی۔ میں نہیں جانتا مزید، مگر کسی نے ہمیں آپ کو مارنے کا کہا تھا۔ اور میری تصویر کہاں ملی؟ جھوٹ بولنے کی ہمت مت کرو، کیونکہ یہ واضح ہو گیا کہ تم کچی مچھلی نہیں ہو، ورنہ ابھی تک کے مارنے کے بعد تمہارے وجود سے یہ چمڑا اتر جاتا۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کیسے ملا۔ ہم وہ کرتے ہیں جو ٹاسک دیا جاتا ہے۔ حماد، مجھے لگتا ہے تمہارے ہاتھ کی تھکن دور ہو گئی ہوگی۔ آف کورس۔ وہ ایک زبردست مکہ اس کے سینے میں مارنے لگا۔ بس رک جاؤ، کیا تم بتاؤ کہ ابھی تمہیں اوپر پہنچانے کے لیے بس ابھی ایک وار کی ضرورت ہے؟ مجھے چھوڑ دو۔ اس نے تھوک نکلی۔ کس نے دیا میری تصویر؟ وہ ان کا کوئی دوست ہے، میں نہیں جانتا، مگر جب بھی آتا ہے گاڑی پر پاکستانی فلیگ ہوتا ہے۔ حماد نے اسپیکٹرا کو دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا۔ کہانی کی رخ کسی اور طرف ہو رہی تھی۔ فلیگ؟ تو کیا مجھے اپنے اندر کے لوگوں سے شکست مل رہی ہے؟ خون رگوں میں جلنے لگا اور وہ وہاں سے باہر نکلا۔ حماد اس کے پیچھے آیا تھا۔ تم سنبھالو ہی نہیں، مجھے کہیں جانا ہے۔ اس کے بعد ہسپتال کی ایک وزٹ کروا لوں۔ مجھے اپنے ساتھ جانے دیں۔ جو کہا میں نے وہ کروں۔ اس نے پاکٹ سے گاڑی کی چابیاں نکالی۔ حماد اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر برق رفتاری سے اسے روڈ پر ڈال چکا تھا۔ میری ہر پلاننگ ہونے سے پہلے خاک میں ملنے کی وجہ یہی تھی۔ وہ ای میلز کا غائب ہونا، میرے اپارٹمنٹ پر حملہ۔ اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، بس تم مجھے مل جاؤ۔
خبیث غدار انسان، تیرے خون سے میں زمین نہلا دوں گا۔ سیف ہاؤس کی موٹی کنکریٹ دیواریں خاموش تھیں۔ چیف کے آفس میں لگا پیلا بلب ہلکا ہلکا ٹمٹما رہا تھا، جیسے کسی اندیکھے خطرے کی گواہی دے رہا ہو۔ میجر سفیر اندر آ کر سلیوٹ کرتے ہوئے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھنے لگے، جس پر چیف نے ہلکے سے ہاتھ کے اشارے سے اجازت دی تھی۔ میجر، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی۔ چیف، اسپیکٹرا یہاں آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ پروجیکٹ مزید پروسیڈ نہیں کرے گا۔ واٹ آر یو سیئنگ؟ ہم نے پوری بساط اس کی چالوں پر چھوڑ دیا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ اچانک تیز ہو گیا۔ اگر اس نے آرڈرز ماننے سے انکار کیا تو میں خود اس کا کورٹ مارشل کروا دوں گا۔ میجر سفیر نے گہری سانس لی۔ چیف، وہ ایک وائلڈ اور سرپھرا ایجنٹ ہے، آپ جتنی مرضی دھمکیاں دے دیں، اگر اس نے انکار کر دیا ہے تو وہ نہیں مانے گا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے اپنی کیپ سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ مجھے بھی نہیں معلوم، وہ یہیں آ رہا ہے، آپ خود پوچھ لیجیے۔ میجر سفیر، میں نے آپ کے کہنے پر سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ مجھے بار بار لگتا ہے میں نے اس پر اعتماد کر کے ایسی غلطی کر دی ہے جس کی کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے کہا۔ میجر نے نظر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ میں اسپیکٹرا کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں اور پروفیشنلی بھی۔ اس کے اس طرح کے رویے کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، جب کوئی اسے دھوکہ دے۔ سیریسلی؟ ہم نے انہیں کس چیز میں دھوکہ دیا؟ سب کچھ تو اس کے سامنے چل رہا ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں، چیف کے انداز میں تلخی تھی۔ شاید ہم اس کی دی ہوئی کچھ کنڈیشنز غیر دانستہ طور پر پوری کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، میجر نے محتاط انداز میں کہا۔ میں نے اپنی پوری سروس میں اتنا بد دماغ اور اڑیل انسان نہیں دیکھا جو اپنے سینئرز کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ چیف نے جھنجھلا کر گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پانی پی گیا۔ اسپیکٹر از رپورٹنگ۔ اسے لمحے دروازہ کھلا، گارڈ نے سلیوٹ مارا اور فوراً واپس چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، خون سے آلودہ شرٹ، ایک ہاتھ جلا ہوا اسی طرح بغیر کسی پٹی کے، وہی سرخ آنکھیں اور چہرے پر وہ سختی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس نے سامنے بیٹھے ملک کے دو اہم ترین شخصیات کو دیکھا اور سلیوٹ کر کے خاموشی سے کھڑا رہا۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ چیف نے سامنے والی چیئر کی طرف اشارہ کیا، جس کی نظر اسپیکٹرا کے کندھے پر گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے بیٹھ گیا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اسپیکٹرا نے درجہ ضبط کے ساتھ کچھ دیر بعد چیف کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ شیور، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں۔ اسپیکٹرا کرسی پر ذرا آگے جھکا۔ ایک منٹ کے لیے بھول جائیں کہ آپ میرے چیف ہیں اور میجر میرے سینئر ہیں۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ جب میں نے کہا تھا کہ اس مشن کی جانکاری کسی کو نہیں ہوگی تو پھر یہ خبر لیک کیسے ہوئی؟ ہم دونوں کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے ہم دونوں نے کسی کو بتایا؟ ویٹ اے منٹ پلیز، میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ صرف چند لمحوں کے لیے یہ رینکس اور اتھارٹی بھول جائیں، یہی چیز ہمیں مقصد سے ہٹا دیتی ہے۔ اسپیکٹرا، ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ اور ریلی میجر سفیر، آپ لوگوں نے نہیں بتایا؟ لیکن میں بھی کچھ نہیں کہوں گا، وقت خود بتا دے گا۔ یہ بات تو کنفرم ہے، کوئی چوتھا شخص اس مشن کے ہر حرکت سے علم رکھتا ہے۔ اس نے اچانک ٹیبل پر ہاتھ مارا اور پیچھے ہو گیا۔ میجر سفیر کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی جو ابھی تک بغیر کسی پٹی کے وحشت زدہ سا لگ رہا تھا۔ تمہارے کندھے کو کیا ہوا ہے؟ گولی لگی ہے تمہیں؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ اٹس ناٹ امپورٹنٹ، وہ بات کو کاٹنے لگا۔ تمہیں اس حالت میں آنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مشن پورا کیے بغیر تم مر بھی نہیں سکتے۔ میں یہ مشن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا پوچھا اسپیکٹرا، کیا ہوا ہے؟ تم اور تمہاری ٹیم سب ٹھیک ہیں؟ میجر نے اپنی بات دہرائی تھی۔ ہم پر آج 2 بار حملہ ہوا ہے، میری ایک ٹیم میٹ کو گولی لگی ہے۔ کیا ابھی آپ کہیں گے کہ یہ مشن ہم تینوں تک محدود ہے؟ تم اب کیا کرنے جا رہے ہو؟ چیف پہلی بار اپنے ماتحت ایجنٹ سے اس طرح محتاط ہو کر بات کر رہا تھا۔ میں نے لاسٹ میٹنگ میں آپ سے ان تمام آفیسرز کی لسٹ مانگی تھی جب آپ نے اس دن چیف کو میرا ریفرنس دیا تھا۔ ہاں، میں نے تمہیں سب دے دیا تھا۔ نہیں سر، ان میں کچھ مسنگ ہے، ہم کچھ بہت امپورٹنٹ مس کر رہے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں دوبارہ ہر ایک ڈیٹیل نکلوا سکتا ہوں۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، یہی بہتر رہے گا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم باہر جا رہے ہو۔ اسپیکٹر نے 2 انگلیوں سے آنکھیں مسلیں۔ جانا تو پڑے گا، لیکن اس بار مجھے ہر ایک مائنیوٹ ڈیٹیل چاہیے۔ ہو جائے گا، اس بار کچھ نہیں بچے گا۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے جانے لگا۔ آفس میں ابھی چیف کے ساتھ میجر رہ گیا۔ آئی تھنک مجھے لیٹ ہو رہا ہے میجر، میں ہسپتال جا رہا ہوں، آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ چیف، کیا سب ٹھیک ہے؟ ہمارا وہی ایجنٹ جس کا چہرہ جلایا گیا تھا، اسے ہوش آ گیا۔ کل اس کی فیس ٹرانسپلانٹ بھی ہوئی ہے۔ دیٹس اے گڈ نیوز، میں ضرور جاؤں گا۔ ایکسکیوز می؟ اسپیکٹرا کی آواز پر وہ دونوں پیچھے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا، کچھ اور کہنا بھول گئے تھے؟ نہیں، میری کیز یہاں رہ گئی۔ وہ ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے انہیں اٹھانے لگا۔ ویسے آپ کسی ایجنٹ کی بات کر رہے تھے؟ ایجنٹ 388، وہ اس مشن کا حصہ ہے جسے ابھی تم ہینڈل کر رہے ہو۔ ویٹ اے منٹ، اسپیکٹرا کی انگلی ہوا میں رک گئی۔ کیا اس مشن کا کوئی ایجنٹ زندہ بھی بچا ہے؟ یس، ہی از الائیو بائی سم میریکل۔ اور نہ صرف اس اٹیک سے، بلکہ 2 سال پہلے والے آپریشن میں بھی ہمیں صرف وہی زندہ ملا تھا۔ اسپیکٹرا نے زور سے چابیاں ٹیبل پر پٹخ دیں۔ یہ اتنی بڑی بات اور مجھے ابھی پتہ چل رہی ہے؟ براوو! اس نے طنزیہ تالی بجائی۔ اسپیکٹرا، مائنڈ یور ایکشنز اینڈ یور بیہیویئر۔ ایجنٹ 388 ہمارا ٹرسٹڈ ایجنٹ ہے۔ چیف، وہ بھی کہاں ہے؟
اور ہسپتال میں کیوں؟ اس کا چہرہ جلایا گیا تھا، کل ہی فیس ٹرانسپلانٹ ہوئی ہے۔ انسپیکٹر آفس میں ٹکے قدموں کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلنے لگا۔ سر، وہ میجر سفیر کے پاس آیا۔ مجھے اس ایجنٹ کی ڈیٹیل اتنی واضح اور گہری چاہیے جتنی وہ خود بھی نہیں جانتا۔ انسپیکٹر، وہ ہمارے رحم و کرم پر ہسپتال کے بیڈ پر ہے۔ تمہارا یہ شک بے بنیاد ہے۔ شک کرنا میرا جاب ہے، میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہی ایجنٹ جانتا تھا کہ یہ مشن انسپیکٹر ڈیل کرے۔ یہ جو اتنی ہمدردی آپ رکھتے ہیں، ڈونٹ ٹیل می کہ آپ دونوں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ ہم سے ہر بار پروگریس رپورٹ پوچھتا تھا۔ چیف کی آواز بجھ گئی۔ اور آپ نے بتایا؟ خاموشی۔ اسی لیے میری گاڑی میں زہر پلانٹ ہو گیا تھا اور اگلے دن ہم پر 2 بار گولیوں کی برسات ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ تو سانس بھی مصنوعی مشینوں کے سہارے لے رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ خود کر رہا ہو، ہم میں سے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں۔ شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، چیف خود سے کہنے لگا۔ میں بعد میں ملتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا بغیر چابیاں اٹھائے۔ چیف اسی کرسی پہ بیٹھا رہ گیا تھا جس میں کچھ دیر پہلے میجر سفیر بیٹھا تھا، اور سیف ہاؤس کی خاموشی پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو گئی تھی۔ آدم بابا، مان کہاں ہے؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنی اسٹڈی میں ہے، مگر وہاں جانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ اچھا، وہ مرجھاتے ہوئے واپس جانے لگی۔ تھوڑی دیر انتظار کر لو، اس کے کافی کا وقت ہو رہا ہے، وہ خود ہی باہر آ جائے گا۔ آدم بابا کی گہری اور پرسکون آواز پیچھے سے آئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اب مجھے بھی 1 کپ چائے دے دیں پلیز۔ ٹھیک ہے، میں لے آتا ہوں۔ وہ لان کی طرف بڑھ گئی۔ آدم بابا کے خون پسینے سے سجا ہوا یہ حویلی کا گارڈن سرسبز اور تازہ دل کو خوشی سے بھر رہا تھا۔ وہ ہر پودے کو نرمی سے چھوتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پتوں کی ریشمی نرمی اس کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ کئی دنوں بعد اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ کچھ لمحے سکون کے تو مل گئے۔ وہ خود سے ہنستی ہوئی بولی۔ وہ باغ میں یوں ہی گھوم رہی تھی کہ اچانک 2 گاڑیاں حویلی کے اندر داخل ہوئیں۔ لان کے بیچ میں وہ رکی اور اسی لمحے اس کی نظر گاڑی سے نکلنے والے شخص پر پڑی۔ اس کے اندر ایک لمحے کے لیے غصے اور خوف نے بجلی کی طرح گردش کی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، کمشنر تھا۔ وردی میں ملبوس پوری نفری کے ساتھ سیدھا اس کی طرف آ رہا تھا۔ اوہ ضربہ ملک، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنے سالوں بعد اتنی کھل گئی ہو۔ کمال ہے، گلاب خود باغیچے میں کھڑا ہے۔ جان نکال دی تم نے میری، کمشنر نے مصنوعی حیرت اور ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ لوفرانہ انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو، میں تمہارا یہ مکروہ چہرہ بگاڑ دوں گی۔ زرواں پھٹ پڑی، آنکھوں میں آگ بھری ہوئی تھی۔ میں اس بار پورا پرمٹ لے کر آیا ہوں تمہیں لینے۔ تمہاری وجہ سے ہزاروں لوگ مر گئے ہیں۔ کمشنر قریب آ رہا تھا۔ لگتا ہے یہاں آتے ہوئے تم نے آئینہ نہیں دیکھا۔ بے غیرت آدمی، اگر بھول گئے ہو تو اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرو، اس بار تمہارا خون خشک کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اوہ کم آن، کمشنر شیطانی انداز میں ہنسا۔ تم کوئی پارسا نہیں ہو، پرائے گھر میں پرائے مرد کے ساتھ، اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ رہ رہی ہو۔ میرا چھونا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی کلائی پکڑنے لگا تھا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے۔ زروا نے ایک سناٹے دار تھپڑ اسے مارا اور اپنی کلائی جھٹکے سے آزاد کرائی۔ یہ بھول جاؤ کہ تم اپنے ناکام ارادے مجھ پر آزماؤ گے۔ گائز، آپ سب نے دیکھا، مس زروا ملک نے ایک آن ڈیوٹی پولیس آفیسر پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ شیطانی قہقہہ لگانے لگا۔ مبارک ہو، ایک قانونی دفاع اور بڑھ گئی۔ اب تمہاری وزٹ میری جیل کی دیواروں تک محدود رہے گی جب تک تمہاری یہ اکڑ ختم نہیں ہو جاتی۔ کمشنر اس کے بال کو گدی سے پکڑنے لگا۔ یہی خواہش لے کر تم قبر میں جاؤ گے؟ وہ اس کو دھکا دے کر اندر دوڑ گئی۔ کمشنر جبڑے بھینچ کر کالر درست کر کے اپنی بےغیرتی کو چھپانے لگا، اور وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ آدم بابا سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ آدم بابا، مان ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ بابا وہ کہاں ہے؟ اس کی اسٹڈی کہاں ہے؟ وہ پیچھے دیکھتی رہی کہ کہیں وہ شیطان پہنچ نہ گیا ہو۔ دوسرے فلور پر دائیں طرف امان کی اسٹڈی ہے۔ کمشنر اندر داخل ہو چکا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ سیڑھیاں چڑھی۔ سائڈ پر قدیم آرکیٹیکٹ سے بنا خاکی دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ وہ طوفان کی طرح اندر گھسی۔ امان کسی فائل پر جھکا ہوا تھا، چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ مان، اس کا نام لے کر وہ رونے لگی۔ کیا ہوا؟ وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑی ہوئی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ زروا ملک، کیا ہوا ہے؟ وہ اسے بازوؤں سے پکڑ کر سامنے کرنے لگا، مگر وہ گھٹنوں کے بل گر گئی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھا۔ مان، اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ شیطان ہے، درندہ ہے، وہ مجھے زندہ مار دے گا۔ پلیز مجھے بچا لو، میں اسے نہیں لڑ سکتی، پلیز۔ کون؟ نام لو۔ اس کے آنسو اپنی ہتھیلی سے صاف کرنے لگا۔ وہ کمشنر۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، آپ میرا یقین کریں، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ امان بیٹا، آدم بابا دروازے پر آ کر کھڑا ہوا۔ پولیس آئی ہے، زری بیٹی کو لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تم کمشنر سے ڈر رہی ہو؟ اس نے ایسا کہا جیسے یہ مذاق لگا اس کو۔ وہ کہہ رہا ہے میری اکڑ توڑ دے گا، پلیز ہیلپ می، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اٹھو، اور سرد لہجے میں بولا، ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ پلیز مجھے اس کے حوالے مت کریں، میں خود چلی جاؤں گی۔
اس کی ہچکی نکلی۔ ضربہ ملک، میں نے کہا اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی کھڑی ہوئی، اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی میں رکھا۔ امان آگے بڑھا، وہ اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ وہ سیڑھیاں ہی اتری تھی کہ کمشنر کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے امان کا بازو پکڑ گئی۔ قدم رک گیا۔ امان نے پیچھے دیکھا۔ مجھے اس شخص کے چہرے سے وحشت ہو رہی ہے، پلیز مجھے خود مار دے، میں اف تک نہیں کروں گی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا جسے وہ محسوس کر سکتا تھا۔ ڈونٹ وری، یہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ بس اپنے ساتھ نیچے لے کر آیا تھا اور ڈرائنگ روم میں کمشنر کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے وجود کے پیچھے زری چھپ گئی تھی۔ مسٹر امان، کیسر؟ امید ہے آپ پولیس کے کام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہمارے پاس گرفتاری کے آرڈرز ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کمشنر، میرے گھر میں دوبارہ قدم رکھا تو پچھتاؤ گے۔ ہم اپنا کرمنل لینے آئے ہیں۔ کون سا کرمنل؟ وہی جس نے آپ کے بازو کو پکڑا ہوا ہے۔ کرمنل چھوڑو کمشنر، یہ بتاؤ کس سے تم تھپڑ کھا چکے ہو؟ تمہاری یہ کال کافی سرخ لگ رہی ہے۔ یو لٹل بٹ۔ آن ڈیوٹی آفیسر پر ہاتھ اٹھانے کی سزا کیا ہوتی ہے یہ میں اسے بتاؤں گا۔ امان ہلکا سا مسکرایا، اپنے بازوؤں سے لگی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اپنی سبز نگینوں کو اس کی آنکھوں میں پیوست کرنے لگی۔ چھوڑا ہے نا؟ دوسرے کان کے نیچے ایک لگائیں۔ امان کا کہا ایک بار پھر ضربہ ملک کے بدولت کیسری حویلی کے در و دیوار نے سن لیا۔ ایسا ہے کیا؟ امان کیسر کو معصومیت اس وقت اس پر ختم ہوتے دکھائی دینے لگی۔ میں بتا رہی ہوں مان، میں نے نہیں جانا، اس شیطان کے پاس اریسٹ وارنٹ ہے۔ میں نے کہا نا، میرے علاوہ تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، تم خود کو بھی نہیں۔ دو لیڈیز کانسٹیبل اندر آ گئی تھیں۔ کمشنر کے اشارے پر وہ زری کی طرف بڑھنے لگیں۔ کمشنر، اگر تمہیں یاد ہو تو پہلی بار تو میرے گھر مجھے دھمکانے بغیر کسی اریسٹ وارنٹ کے آئے تھے۔ میں نے اس کی کمپلین درج کروائی تھی خود آ کر DIG کے ساتھ، مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کو یاد کروانا پڑے گا۔ وہ ایک ٹیکسٹ میسج کرنے لگا۔ چاہے میں سسپینڈ ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ امان کے مزید قریب آیا۔ اس لڑکی کو تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ بے غیرت آدمی، تم چاہتے کیا ہو؟ کہ میرے ہاتھوں اصل میں قتل ہو جاؤ؟ دفع کرو اپنی شکل، یا پھر میرے ہاتھوں سے دوسری تھپڑ کھانی ہے۔ امان کے پیچھے چھپ کر وہ بمباری کر رہی تھی۔ کمشنر کے موبائل کی گھنٹی بج گئی۔ DIG کی کال آ رہی تھی۔ امان کو دیکھ کر وہ پک کرنے لگا اور کسی جھاگ کی طرح کمشنر کا جوش بیٹھ کر یس سر کہنے لگا۔ اس کے پہلو سے گزرتے ہوئے جانے والا تھا کہ امان کے ہاتھ اس کے کندھے پر پڑی۔ دعا کرو کہ یہ لڑکی تمہارے جانے کے بعد مزید ایک آنسو نہ بہائے، ورنہ تمہارے ہر اندام کو درد دینا مجھ پر فرض ہو جائے گا۔ تم بھیک مانگو گے موت کی، مگر وہ بھی نہیں ملے گی۔ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ آج تو یہ بچ گئی، مگر کب تک یہ تمہارے پیچھے رہے گی؟ میں جب تک بھی رہوں تم نہیں رہو گے، اور یہ جو گالی تم نے دی اس کے لیے تیار ہے نا؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہیں یہاں دوبارہ بھٹکتا بھی نہیں دیکھوں۔ کمشنر لال بھبو کر چہرے کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کیا یہ پھر آئے گا؟ امان اپنے بازو کی طرف اشارہ کرنے لگا جس کو ابھی تک اس نے پکڑا ہوا تھا۔ سوری، وہ شرمندہ سا ہو کر دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھنے لگی۔ کیوں مارا تھا تم نے تھپڑ؟ کیا مطلب؟ میری کلائی زبردستی پکڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہوں۔ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ روم سے باہر نہیں نکلو گی؟ کیوں بات نہیں مان رہی تم؟ میں آپ کو انسان نہیں لگتی کیا؟ تنگ آ گئی تھی روم میں کچھ دیر کے لیے، اس لیے باہر آئی تھی۔ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں کسی ہاسٹل میں رہ لوں گی۔ آپ پر تو یہ انگلی بھی یہ دنیا نہیں اٹھائے گی۔ ہم کو سب قصوروار سمجھتے ہیں کیونکہ ہم لڑکیاں اور پیدائشی گنہگار ہیں۔ اچھا بس کرو، چڑھنے لگا ہوں تمہارے سانسوں سے میں۔ کیوں؟ یہ تو آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ ابھی مجھے رونے دیں۔ دیکھیں میں رو رہی ہوں، میری آنکھوں میں وہی آنسو ہیں جس کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں۔ ضربہ اس کے ہونٹ سل گئے تھے۔ اور کتنا اچھا لگا تھا اس کا نام جب اس نے اکیلے لیا تھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، پھٹ رہا ہے۔ اس نے بالوں میں ہاتھ زور سے ڈال دیا۔ آ جاؤ، پین کلر دیتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے نہیں ہوگا۔ سرخ ٹورے سبز نگینوں کے ارد گرد بننے لگے تھے۔ تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ اس کمینے نے بالوں سے کھینچا تھا۔ آئلنگ کر کے ٹھیک ہوگا۔ امان کی مٹھیاں بھینچنے لگی۔ آ جاؤ باہر لان میں چلتے ہیں۔ آدم ایک کپ کافی اور ایک اسٹرانگ چائے لے کر آؤ لان میں۔ تو بھائی میری بات سنو سب غور سے، کسی نے رشین زبان میں خشک اور تھر تھراہٹ بھری آواز میں کہا۔ اس نے اس آئلینڈ کے ارد گرد سیکیورٹی جکڑ رکھی ہے۔ ہمیں بوٹ سے 1 کلومیٹر فاصلے پر پانی میں چھلانگ لگا کر جزیرے تک پہنچنا ہوگا۔ ہر گولی چلانے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تیسرا آدمی بھی حرکت نہیں کرے۔ اب جاؤ تم لوگ، مگر احتیاط سے۔ اگر یہ مال مجھے لے کر دیا تو تم سب بڑے بڑے انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ سامنے کھڑے سیاہ پوش ایک دوسرے کو دیکھ کر سر ہلانے لگے، اور پھر گٹا گٹ کی آواز آئی۔ بوٹ پر کھڑے سب آدمی پانی میں ڈبکیاں لگاتے ہوئے جزیرے کی جانب بڑھنے لگے۔ صرف ایک آدمی بوٹ پر رہ گیا تھا، جو اپنے پہنے ہوئے سونے کے 3 تہہ پہنے ہوئے نیکلس کے ساتھ بے چینی سے کھیلنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد دوسری طرف ایک اور بوٹ سے نکلتی روشنی نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ اس آنے والے بوٹ کی روشنی میں سامنے کھڑا شخص اندھیرے میں بھی اسے چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ طلال سیاہ لباس میں، سامنے سے کھلے سلیو لیس شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے، سمندر کی ہواؤں میں اڑتے بھورے بالوں کے ساتھ قریب آ رہا تھا۔ وہ پہلے والے بوٹ کے سامنے کھڑا ہو کر جمپ لگا کر اس دوسرے بوٹ میں قدم رکھنے لگا۔
تم اس وقت یہاں؟ طلال مسکرایا. مجھے لگتا ہے تم انڈائریکٹلی کہہ رہے ہو کہ میں یہاں سے دفع ہو جاؤں. نہیں ایسا نہیں ہے شیخ، بس اچانک آئے تو میں سمجھ نہیں پایا. سمجھ تو تم واقعی نہیں پائے ولیم. طلال کی آنکھوں میں خطرہ جھلک رہا تھا. بیٹا منٹ. اس سے پہلے وہ جواب دیتا رنگ ٹون بجی. کال آنے لگی تھی. وہ سائڈ پر ہو کر موبائل کان سے لگانے لگا. ڈیوڈ، تم نے کہا تھا آج شیخ ساری رات پارٹی میں ہوگا، یہ یہاں کیا کر رہے؟ اس نے دانت بھینچ دیے. میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں اس لیے کال کر رہا تھا، وہ کچھ دیر پہلے نکلا تھا اور تم مجھے ابھی بتا رہے ہو یو باسٹرڈ. تم ریلیکس کرو، مجھے ابھی خود علم ہوا ہے، میں بھی نہیں جانتا تھا. بند کرو فون. تمہاری قبر پر میں نے تمہارا نام لکھا ہے، بس دیکھتے جاؤ. ولیم میری بات ادھوری رہ گئی تھی. فریکنگ لائر. تو موبائل اس کے منہ پر بند کر چکا تھا. وہ واپس ادھر آیا جہاں طلال ابھی کھڑا تھا. شیخ کیا کوئی کام تھا میرے ساتھ؟ اس نے بے لہجک انداز میں کہا. میرا تو کوئی کام نہیں مگر تمہارا لگ رہا ہے. میں نہیں سمجھا. سمجھ لو گے. چلو آؤ یہاں سے. میری آئی لینڈ کچھ ہی فاصلے پر ہے. میں ضرور جاتا مگر مجھے کچھ کام ہے. امید ہے پھر کبھی آؤں. تم پھر کبھی نہیں آ سکتے. طلال اس کے سامنے کھڑا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دھیمی علامت مسکان کے ساتھ. اوہ تو تمہیں علم ہو گیا ہے. میرے دل عزیز دشمنوں کے ساتھ تم ملے ہو. میرے پیچھے میرے ہی آئی لینڈ پر اپنے آدمیوں کو بھیج دیا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بے خبر رہوں گا؟ حبیبی عقل مند تو ہم دونوں میں سے وہی ہے جو یہ سمجھے کہ یہاں تک تمہیں لانے کے لیے میں نے اس روز تمہیں اپنی آئی لینڈ کے بارے میں بتایا تھا. ولیم نے شیطانی کہا لگایا. اچھا کھیلی ہو تم، مگر ابھی یہ میری جگہ بن گئی ہے. تم مجھ سے نہیں الجھ سکتے. تمہارے سینے پر میرے شوٹرز کا نشان ہے، دیکھو. ولیم صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا. تمہارا حافظہ کمزور لگ رہا ہے. میں نے کہا تھا دبئی میرے اشاروں پر ناچتی ہے. دبئی کا بزنس میرے اتار چڑھاؤ سے بنا ہے، مگر تم سمجھے نہیں. ٹیبل پر پڑے فروٹ میں چھری کو لات مار کر سیدھا ولیم کے سینے پر ہدف لگانے کے لیے جھک گیا، مگر ولیم بر وقت نیچے ہو گیا تھا. چھری صوفے کے پشت میں پیوست ہو گئی. شوٹ ہم. ولیم نے آواز لگائی اور پھر گولیوں کی برسات شروع ہو گئی. طلال نے اس صوفے کے پیچھے ابھی پناہ لیا تھا جس میں ولیم بیٹھا تھا. تم کب تک پہنچ رہے ہو؟ طلال کوئی نمبر ڈائل کر کے کال پر کہنے لگا. ہم بس پہنچ رہے ہیں. جلدی کرو حبیبی، یہ سالہ بھاگ رہے. سیکنڈ فلور رائٹ سائڈ پر تمہارا ٹارگٹ موجود ہے. آپ بے فکر رہو، ہم نے انہیں دیکھ لیا. اس کے آدمی نے دور سے نشانے لگانے والوں کو خاموش کر دیا. گولیاں بند ہو گئی تھیں. سالے تم نہیں بھاگ سکتے. میری تاریخ میں دھوکہ دینے والے زندہ نہیں رہے. ولیم جو بھاگنے کی کوششوں میں طلال کسی چیتے کی طرح دوڑا اور اس کو پیچھے روش پر کھینچنے لگا جو سمندر میں چھلانگ لگا رہا تھا. سائڈ پر کرسیاں پڑی تھی. ولیم نے ہاتھ بڑھا کر ایک کرسی اس پر پھینکی مگر طلال بچ گیا. اس سے پہلے کہ وہ مڑتا ولیم نے چھری سے وار کیا جو طلال کے سینے میں اٹک گئی. وہ کچھ لمحوں کے لیے بے حرکت ہوا. ولیم انتظار کر رہا تھا کہ یہ گرے گا، لیکن طلال نے چھری نکالی اور بے رحم انداز میں ولیم کے کندھے پر وار کرنا شروع کیا. یہ سب اس لیے کہ تم نے دورانی کو مار دیا. میرے شکار کو مارنے والے خود میرے شکار بن جاتے ہیں. ہوا کے ڈھونگے کی طرح اس کا ہاتھ اوپر نیچے ہوا اور ولیم کا کان الگ ہو کر اڑ گیا. I will fuck you شیخ. وہ کسی زہریلے جانور کی طرح غرانا شروع ہوا اور تبھی اس کا دوسرا کان بھی ہوا میں اڑ گیا. میں نے سنا تمہاری بیوی بہت پیاری ہے. تم اپنی موت مزید میرے ہاتھوں دردناک بنا رہے ہو. اس نے اس کے جبڑوں کو مروڑا. ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تھی. میرے علاوہ بھی تمہارے بہت سے دشمن ہیں. آج کل اسی حور پری کے نام پر محفل ہوتی ہے اور بس تبھی اس کا منہ بند کرنا لازم ہوا. ہاتھ میں خون سے لت پت چھری اس کے حلق میں گھوم گئی. خون ایک شراب کے ساتھ ابل کر نکلی. میری بیوی کا نام بھی تم جیسوں کی زبان پر نہیں رہے گا. اس نے کسی کا سانپ کی طرح ولیم کے سر کو تن سے الگ کر دیا. اس کے گارڈز ارد گرد کھڑے تھے. بھیجو یہ تحفہ ڈیوڈ کو اور میرا پیغام لکھو. اگلی باری اس کی ہے. وہ خود کو دیکھنے لگا جو خون میں نہایا ہوا تھا. اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی. دماغ چل رہا تھا اور یہ وسیع سمندر بھی اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتا تھا. سر آپ ٹھیک ہیں؟ ایک گارڈ روش پر کھڑا آوازیں دے رہا تھا. سر آپ کہاں ہیں؟ ایسا لگ رہا تھا وہ ڈوب کے. اور ابھی وہ نمودار ہوا تھا. دونوں ہاتھوں سے اپنے لمبے بال چہرے سے ہٹایا ابھی اوپر سوئمنگ کر رہا تھا. سائڈ پر کھڑے گارڈ نے ٹاول ہاتھ میں پکڑا تھا. جیسے ہی بوٹ کے روش پر قدم رکھا اس نے دیکھا ارد گرد فرش ولیم کے آدمیوں سے خون آلودہ پڑا ہے. حبیبی. یس سر. وہ گارڈ تھوڑا آگے آیا. مچھلیوں کو دعوت دو. اس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا جب وہ ایک بے جان وجود کو لات مار کر اندر داخل ہوا. حیاتی کہاں تھی تم؟ میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی. آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہاں پر بھی پابندی ہے. چلو چلتے ہیں ٹرپ پر. تم گھر پر بیٹھتے ہوئے تنگ آ گئی ہو. سچ میں. مگر میں پاکستان جاؤں گی. وہاں کے ناردرن ایریاز آپ نے دیکھے ہیں. پلیز ہم وہاں جائیں گے. ہم وہاں ضرور جائیں گے مگر ابھی ہم کہیں اور جا رہے ہیں جہاں آسمان بھی دیوں سے چمکنے لگتا ہے. جہاں ہم اپنی وشز مانگ سکتے ہیں. تمہیں بہت مزہ آئے گا. نہیں پلیز. اس بار یہ میری مرضی سے ہوگی. آپ ہر وقت مجھ پر اپنی مرضی چلانے لگتے ہیں. یہ کوئی لائف ہوئی ہے میری؟ صفا جاؤ چینج کرو اور کوئی بحث نہیں ہوگی. میں پاکستان بھاگ کر جاؤں گی. آپ دیکھ لینا جب بھی موقع ملا. اس نے منہ بنایا تھا. حیاتی. اس جہاز کو میں بلاسٹ سے اڑا دوں گا اور پھر تم مجھے کڈنیپر کے ساتھ ٹیررسٹ بھی کہو گی. وہ پلکوں کے نیچے اسے گھور رہی تھی. بس یہی کمی باقی تھی. 2 انکلز کو تو گولی اڑا کر مار چکے ہیں. سو کلر بنے.
مجھے کڈنیپ کر کے کڈنیپنگ کا ٹائٹل بھی جیت گئے ہیں اور مجھ پر بھی کسی بیسٹ کی طرح قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ بس کریں ماچو مین، مجھے یہ سب ہضم کرنے دے قسم سے۔ یہ سب میں نے ناولز میں سنا تھا، لوگ کہتے تھے فلموں میں ہوتا ہے، مگر یہاں تو میری پوری زندگی فلم بن گئی ہے۔ تو تم ہیروئن کا رول نبھانا شروع کرو۔ وہ نرم نظروں سے مسکرایا تھا۔ اور میرا ہیرو کون ہوگا؟ آف کورس تمہارا شوہر۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ پر آپ تو کچھ ولن ٹائپ لگ رہے ہیں۔ نہیں۔ وہ ہنس پڑا، سینے پر زور پڑنے کی وجہ سے خون پھر سے بہنے لگا اور اس کی نظر اس پر پڑی۔ آپ کو کیا بھیا، خون کیوں بہہ رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس چھوٹی سی چوٹ ہے۔ واہ جی، لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے لیکن آپ میں زیادتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کی چھوٹی سے زخم سے بھی اتنا خون نکلتا ہے۔ چلیں ہسپتال ڈونیٹ کرتے ہیں، آپ کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ حیاتی، میرا موڈ اگر بدل گیا تو تم پچھتاؤ گی۔ جاؤ جا کر چینج کرو۔ میں نے نہیں جانا پلیز۔ کیوں؟ ہمیشہ کی طرح وہ اس کے بالوں کو انگلی میں لپیٹنے لگا جو اس کے کندھے پر پڑے تھے۔ مجھے آپ کی دنیا سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کسی اور ڈائمینشن میں رہتے ہیں۔ یہ گنز، کارز، سیکیورٹی، ہر وقت کی خون، میرا دل کر رہا ہے کہیں چھپ جاؤں۔ انسان تو ایسے نہیں رہتے، ایسے تو جنگل میں جانوروں سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ حیاتی، یہ دنیا بھی کسی جنگل سے کم نہیں ہے۔ محافظ نہ ہو تو انسانوں کی شکل میں جانور کاٹنے لگتے ہیں۔ جیسے آپ نے مجھے اپنے سپرمین کی غیر موجودگی میں قید کر رکھا ہے۔ درد چھری کے گھونپنے سے زیادہ اس کی بیوی کی ایک بات سے ہوئی تھی۔ میری دعا ہے حیاتی کہ تم کبھی انسانی درندے کو اپنی زندگی میں نہ دیکھو، لیکن اس کے بغیر تمہیں یہ سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ قید اور حفاظت میں کیا فرق ہے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ 1 منٹ کے اندر اندر اگر تم نے چینج نہیں کیا تو میں تمہیں خود کرواؤں گا۔ جا رہی ہوں۔ فاسٹ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکی اور چینج کرنے گئی۔ طلال بغیر بٹن کھولے اپنے وائٹ شرٹ کو گلے میں ہی پھاڑنے لگا۔ سائڈ ڈراور سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر وہ شیشے کے سامنے بیٹھ گیا۔ کاٹن سے اپنے زخم کو صاف کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ جلدی جلدی چل رہے تھے۔ کوئی دوا لگا کر وہ موٹی سے بینڈیج زخمی جگہ پر رکھ رہا تھا، مگر زخم اتنی گہری تھی کہ یہ ناممکن سا لگ رہا تھا کہ کوئی فرسٹ ایڈ اسے منتقل کر دے۔ اس نے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھا، وہی غصہ پتھر جیسے تاثرات نمایاں تھے جو باہر کی دنیا کے لیے وہ چھپائے رکھتا تھا۔ پھر صفا آئی اور وہ دنیا سے ہٹ کر اس کی دنیا بن گئی، مگر کیا فائدہ ہوا؟ وہ جتنا بھی چاہتا صفا کو اس کا ساتھ سونے کا پنجرا لگ رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ کلک کی آواز سے کھلا، وہ باہر نکلی۔ اس نے پنک کلر کی لمبی سی گھیردار میکسی پہنی ہوئی تھی جس کے گلے پر سفید موتیوں کا باریک سا کام ہوا تھا۔ آستینیں نیٹ سے بنی تھیں اور ساتھ میں چوڑی دار پاجامہ تھا جو ڈیزائنر نے خاص طور پر طلال نے اس کے لیے بنوائی تھی۔ وہ ایک نظر ڈال کر شیشے سے ہٹ کر سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ یاد آیا کہ اس نے شرٹ نہیں پہنی، اس لیے وہ وارڈروب میں گھس گیا۔ صفا شیشے کے سامنے کھڑے اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ اس کے دواؤں میں ہیئر ایکسیسریز آئینے کے سامنے ترتیب سے پڑی تھی اور وہ چھوٹے چھوٹے ہیئر پن ایک سائڈ پر لگائے، لائٹ پنک کلر لپ گلوز اور بلشن لگا کر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ سائڈ پر پڑے اس کے جوتے پڑے تھے، اس کو پہننے لگی۔ ایک نظر بیڈ میں پڑی دوپٹے پر ڈالی اور اگنور کر کے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی وقت ہو گیا تھا مگر وہ وارڈروب سے نکلا نہیں۔ اس نے باہر جانے کا سوچا، وہ دروازے تک پہنچے کہ پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہی ہو؟ جواب نہیں ملا۔ وہ اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے دوسرا شرٹ پہنا ہوا تھا، بال ابھی ربر بینڈ میں بند تھی، سنجیدہ بھوری آنکھیں اسے ڈرا رہی تھی۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ صفا کی نظر بیڈ پر پڑی۔ وہ بہت لمبی ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ پاکستان میں تم روئی میں رہ رہی تھی، جلدی سے دوپٹہ پہن لو، میں تمہیں بغیر دوپٹے کے گھر میں بھی ادھر ادھر نہ دیکھوں۔ یہ نیا شوشہ بنا لیا، وہ خود سے منمنانے لگی۔ اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھایا اور اس کو ایک سائڈ پر ڈالنے لگی، مگر پیچھے پیچھے پوچھا لگ جانے کا خدشہ تھا اگر وہ چلنے لگتی۔ ابھی گردن میں مفلر کی طرح ڈالنے لگی مگر سائڈ بارڈرز پر ایمبرائڈری اسے چبھ رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں ہاتھوں میں سامنے کر کے دیکھنے لگی کہ اس کا کیا کیا جائے۔ طلال لمبی سانس کھینچ کر خود اس کے پاس آیا، دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے لے کر کندھوں پر سامنے سے پھیلانے لگا، بالوں کو دوپٹے کے اوپر کر کے صحیح کرنے لگا۔ وہ اس کو دیکھتی رہ گئی اور طلال اس کی کلائی کو پکڑ کر ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر اپنے ساتھ کھینچ کر روم سے باہر لے گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں یہ تو بتائیں نا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتی پہلا سوال کر چکی تھی۔ ہم تائیوان جا رہے ہیں، طلال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تائیوان؟ وہ چونک گئی۔ مجھے ان گندے لوگوں میں نہیں جانا۔ میں نے ٹک ٹاک پر دیکھا وہ تو گندے کیڑے کھاتے ہیں، تم بھی تو چکن فش اور بیف کھاتی رہتی ہو۔ او میری اللہ ماچو مین، وہ جلا گئی۔ آپ ان لوگوں کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں ہم بھی تو وہیں پر یہ سب نہیں کھائیں گے؟ گاڑی نے روڈ پر ٹرن لیا تھا۔ بتائیں نا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ صفا، سوالات کرنا بند کرو گی تم؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ خاموش ہو گئی اور بغیر کچھ کہے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ طلال نے ایک نظر اس پر ڈالی، کچھ دیر پہلے جو کھلتے پھول کی طرح چہک رہی تھی اب ایک ہی بات پر مرجھا گئی تھی۔ ان کی گاڑی ایئرپورٹ کے سامنے رکی تھی، اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کے گارڈز وہاں موجود تھے۔ اترو حبیبی۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولنے لگی تھی جو ہمیشہ کی طرح نہیں کھل رہی تھی، وہ زور آزمائی جا رہی تھی اور اس کے دوپٹے کی طرح یہ سیٹ بیلٹ بھی شرارتی نکلی۔ آخرکار طلال کے ہاتھوں سے ہی کھل گئی۔ وہ آرام سے اترنے میں مدد کرنے لگا، دوپٹہ کہیں اور جا رہا تھا، وہ درست کرنے والی تھی مگر طلال نے اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا کیونکہ اس کی کلائی اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔
مگر پھر بھی اس کی سانس پھول گئی تھی۔ پیچھے آتے ہوئے گارڈز چاروں طرف نظر رکھے ہوئے تھے۔ طلال کے کہنے پر اس نے اپنے آدمی ایئرپورٹ پر پھیلا دیے تھے۔ ولیم کے منہ سے صفا کے بارے میں اور ڈیوڈ کو دی گئی دھمکی کے بعد وہ اپنی ستارہ آنکھوں والی کی حفاظت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ فلائٹ بس ریڈی تھی۔ سامنے جہاز کی سیڑھیاں زمین سے لگی ہوئی تھیں۔ اس کے دوپٹے کا ایک کونا ہی بچا تھا، باقی پورا ایئرپورٹ کا پوچھا لگا چکا تھا۔ حیاتی، اگر تھوڑا سا دماغ تم خود پر لگا لو تو شاید تم اپنے دوپٹے کے ساتھ بہت آرام سے مجھے بھی سنبھال سکتی ہو۔ میں نے کہا تھا نا یہ 80 گز کا دوپٹہ ہے، وہ بڑبڑائی۔ پر آپ کو میری بات کبھی سمجھ آتی ہی نہیں۔ اس کی عادت ڈالو، وہ اس کے سامنے رک گیا۔ ہو سکتا ہے اس سے بھی بھاری کپڑے تمہیں میرے لیے پہننے پڑے۔ وہ زمین سے دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھے پر ٹھیک سے ڈالنے لگا اور پھر پینٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوا۔ یہ سب کہنا آسان ہوتا ہے ماچو مین۔ چلے میں آپ کو کہہ رہی ہوں میرے لیے وہ 50 کلو کا لہنگا پہن لیں۔ کیا آپ ایسا کر لیں گے؟ نہیں نا؟ تو تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر شیخ طلال یعنی دبئی کا گولڈ کنگ خواجہ سرا بن جائے، صرف اپنی بیوی کی ایک فضول سی خواہش پر؟ آپ بھی تو میری سانس نکالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کپڑے اپنے میرے سائز کے بنوائے تھے۔ میری طرح 2 لوگوں کی شلوار قمیض بن سکتی ہے اس سے۔ وہ اپنے گھیردار لمبے فراک کو ذرا سا اوپر اٹھانے لگی۔ میں نے غلطی کر دی صفا، مجھے اس دن مال میں وہ کپڑے تمہارے لیے لے لینے چاہیے تھے۔ وہ داڑھی میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ کون سے کپڑے؟ وہاں تو کوئی پہننے کے قابل بھی نہیں تھے۔ نہیں، وہ کپڑے تم ایزیلی کیری کر لیتے۔ وہ اس کی پوری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ شاپنگ بیگس آپ کو کپڑے لگتے تھے؟ اللہ سے ڈریں۔ طلال کے ہونٹ پھیل گئے تھے۔ فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہ اپنے پہنے واچ میں دیکھنے لگا۔ صفا اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی جہاز میں داخل ہوئی تھی۔ طلال کی نظر اس کے پیروں پر تھی، بقول اس کے لمبی یہ تان نما فراک کا گھیر کہیں اس کے قدم نہ الجھا دے۔ ویلکم سر، ویلکم میم۔ ایئر ہوسٹس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ یہ پلین اتنا خالی کیوں ہے ماچو مین؟ کیا یہ فلائٹ اسپیشل ہے؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ یس آف کورس۔ اسے بٹھا کر وہ پہلے اس کا پھر اپنا سیٹ بیلٹ بند کرنے لگا۔ آپ نے کہا تھا ڈاکٹر نے مجھے ٹریول سے منع کیا ہے۔ پھر ہم کیوں جا رہے ہیں؟ طلال نے آنکھیں بند کر لیں۔ کہاں سے نکالتی ہو اتنے سوال حیاتی؟ آپ بھی تو کچھ صاف صاف بتاتے ہی نہیں۔ جو کہتے ہیں اس کا الٹ دوسری بار ہو جاتا ہے، تو جو میں کہتا ہوں تم اس کا الٹ سمجھ لیا کرو۔ آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے ماچو مین۔ وہ بگڑ گئی تھی۔ آتے ہوئے گاڑی میں بھی ڈانٹا، کھولیں گے بیلٹ، میں کہیں اور بیٹھ جاؤں گی۔ نہیں کھلے گا، تم یہیں بیٹھو گی۔ نہیں بیٹھنا۔ آپ کو ایک بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ وہ اچانک چیخی۔ میم، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ ایئر ہوسٹس کیبن سے ان کے پاس آ گئی تھی۔ یس آف کورس ایوری تھنگ از پرفیکٹ۔ طلال نے سکون سے جواب دیا تھا۔ نتھنگ از پرفیکٹ۔ صفا پھٹ پڑی تھی۔ ہی از مائی کڈنیپر۔ آئی وانٹ ٹو گو، ہی از فورسنگ می۔ صفا، وہ اس کا نام کاٹتا ہوا بولا۔ آئی وانٹ ٹو گو ماچو مین۔ ایئر ہوسٹس دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یو کین گو حبیبی، ہی از آؤٹ آف مائنڈ، آئی ول فکس ہر۔ وہ ایئر ہوسٹس سے مخاطب ہوا۔ سر، کین آئی آسک سم تھنگ؟ ایئر ہوسٹس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ وٹ؟ وہ فوراً بولا۔ از شی رائٹ؟ آئی مین یو آر اے کڈنیپر؟ آہ نو، شی از مائی وائف۔ اوہ آئی ایم سو سوری۔ وہ مسکرائی۔ یو کین کیری آن، تھینک یو سو مچ۔ شیخ طلال سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نکچڑی کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ مجھے نہیں جانا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رونے لگی۔ جواب نہ ڈانٹ، میں اس پلین سے چھلانگ لگا دوں گی، میں بتا رہی ہوں۔ میں تمہیں خود گرا دوں گا اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ اگر تم نے مزید بکواس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ میں بھی اب آپ سے نجات چاہتی ہوں۔ مار دے مجھے، کیونکہ مجھے بھی کوئی اور راستہ نہیں دکھ رہا۔ دن میں دوسری بار یہ لڑکی اس کے دل کو مار رہی تھی اور اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ صفا، وہ صرف نام لینے لگا، آواز دھیمی تھی مگر حکم کی طرح لگی تھی۔ وہ چونکی مگر مڑی نہیں۔ جب میں خاموش ہو جاتا ہوں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس نے ابھی سر موڑا۔ بھوری آنکھوں میں وہ ٹھنڈک تھی جو چیخنے سے زیادہ ڈرا دیتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم چیخ کر ضد کر کے لوگوں کے سامنے مجھے مجبور کر سکتی ہو؟ وہ کچھ بولنے لگی مگر اس نے نام میں سر ہلا دیا۔ نہیں، اب نہیں۔ ایک لمحے کو جہاز میں صرف انجن کی آواز تھی۔ میں تمہیں قید نہیں کر رہا صفا، میں تمہیں کنٹرول کر رہا ہوں، اور ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی انگلیاں آہستگی سے اس کی کلائی کی گرد بند ہو گئیں۔ دباؤ اتنا نہیں تھا کہ درد ہو، مگر اتنا ضرور کہ پیغام صاف تھا۔ میں چاہوں تو تم یہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتی، اگر اٹھ بھی گئی تو 2 قدم کے بعد میری دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ نگاہیں اس کے چہرے پر گڑی تھی۔ تم میرے ساتھ اس جہاز میں نہیں ہو، تم میرے فیصلے میں ہو۔ اس کے ہونٹ کانپے، آنکھوں میں نمی تھی مگر اس نے پلکیں نہیں جھکائیں۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، وہ سرگوشی میں بولی۔ طلال کے ہونٹوں پر بے جان سے مسکراہٹ آئی۔ نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ڈرنے کا حق کس کے پاس ہے۔ تمہاری مرضی، تمہاری ضد، تمہاری آزادی، یہ سب محفوظ ہے۔ وہ ایک وقفہ کرنے لگا۔ جب تک وہ میرے دائرے میں ہے۔ جہاز نے بلندی پکڑی اور صفا کو لگا جیسے زمین نہیں، وہ خود کہیں نیچے رہ گئی ہو۔ طلال سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند، سانس متوازن۔ اب خاموشی سے بیٹھو، یہ سفر تمہارے لیے نہیں، یہ میرے لیے ہے۔ اور اس لمحے وہ نظریں جھکا کر اس کو پہلی بار سمجھ میں آیا تھا کہ یہ آدمی محبت میں قید نہیں کرتا، وہ محبت کو قید کرتا ہے۔ میں آپ کو اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی۔ آج تائیوان کی دنیا میں آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گی، وہ دل میں فیصلہ کر چکی تھی۔
اس دنیا کی ایک جھلک تمہیں دکھانا پڑے گی حیاتی۔ میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا مگر یہ تمہارے لیے ابھی ضروری ہو گیا ہے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، جو اس نے دل میں کہا تھا۔ اس کا جواب اس نے بھی دل ہی میں دے دیا تھا۔